आज मैं लाई हूँ ईशा गिल की नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 67 एपिसोड। अनम अनम लारेब के साथ फाउंटेन के पास खड़ी उसकी किसी बात पे हंस रही थी जब हारिस ने उनके पास आते हुए उसे पुकारा। वो शाइस्ता को खुदा हाफिज कहकर जाने को थी जब लारेब ने उसे कुछ बताने को अपने पास रोक लिया। जी, जाना नहीं क्या? हारिस उसका मुंतजिर था मगर वो यहाँ खड़ी गप्पे लगा रही थी। आप लोग जा रहे हैं? ऐसा करें मुझे भी ड्रॉप कर दें हारिस भाई। लारेब हाँ बीच में कूदी। आई कैसे थी? उसने पूछा। ड्राइवर के साथ। जवाब बरजस्ता था। तो जाओ भी उसी के साथ। हारिस ने टकासा जवाब दिया। मैंने सोचा ड्राइवर को क्या जहमत देना, आपके साथ ही चली जाती हूँ, आखिर को हमारे घर एक ही रास्ते पर पड़ते हैं। जब अनम अपी को ड्रॉप कर रहे हैं तो मुझे भी कर दें। मेरा मतलब है कि जब खिदमत करनी ही है तो बस सी पे माने पे करें। वो अपनी तरफ से बड़ी सियानी भी बनती बोली कि बहुत अच्छा सोचा। लारिब ठीक कह रही है, एक ही तरफ जाना है हमें तो इकट्ठे ही चलते हैं। अनम ने भी लारिब की सोच से इत्तेफाक किया। कबाब में हड्डी। वो बड़बड़ाया। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। उसने मुस्कुराते हुए हामी भरी, मगर मसला लग जरूर रहा है। हाँ हाँ हाँ, हारिस के हामी भरने पे वो हंस पड़ी। तो अनम ने उसे चंबे से देखा कि यूं अचानक बिना बात के दांत निकालने का मकसद। ये तुम्हें हमेशा यूं अचानक ही हंसी का दौरा पड़ता है या इस वक्त पड़ रहा है? हारिस ने भी कतरे उलझ कर उसे देखा। इस वक्त पड़ रहा है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। वजह जान सकता हूँ? सबब जानना चाहा। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जाने का सुन के जो आपके चेहरे पे तासुरात आए वो बहुत मजे के थे। आप फिक्र ना करें, मैं नहीं चल रही साथ सारे रास्ते आपकी सरदर्द बनने के लिए। ड्राइवर को कॉल कर दी है, कुछ देर तक आ जाएगा, आप लोग जाएं। वो यूं हंस रही थी जैसे उसने हारिस के साथ कोई प्रैंक कर दिया हो। थैंक गॉड। हारिस ने भी बिना लिहाज किए उसके सामने ही बकायदा शुक्र अदा किया। तौबा है लारे, बहुत बदतमीज हो तुम। अनम ने कदरे आहिस्तगी से उसे डपटा। वो तो मैं हूँ। उसकी सेहत पर रत्ती भर असर न हुआ। इस मिस पटाखा से तुम्हारी गुफ्तगू को अख्ताम को पहुंच जाए तो आ जाना। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हारिस उनकी खुसफुस को नजरअंदाज करता वहां से हट गया। किसी को नहीं बख्शती, सभी को तंग करने का ठेका ले रखा है तुमने। अनम ने उसके सर पे चपत लगाई। ओ मिस्टर, क्या कुछ कम है? बख्शते तो वो भी नहीं, देखा नहीं कैसे शुक्र अदा करके गए हैं मेरे साथ न जाने का सुनकर। हाँ, तो तुम हो ही ऐसी कि हर कोई तुमसे जान छूटने पे सुकून की सांस भरे। खैर, मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो उसे अल्लाह हाफिज कहती गेट से बाहर तक का तवील रास्ता तय करती गाड़ी में आ बैठी। जी जनाब। मिल गई फुर्सत मिस पटाखा से। उसके बैठते ही हारिस ने जुमला फेंका। वैसे आप भी कुछ कम नहीं, बदले पूरे उतारते हैं। मुझे मालूम नहीं था इतने शरीर हैं आप। आज लारेब से उसकी नोक झोंक देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि उसके अंदर भी लारेब और एजल जैसा बच्चा पाया जाता है, जिसे बस जरा सा टच करने की देर हो तो चिढ़ जाए। आज मालूम हो गया ना, सो बच के रहना, क्योंकि बदले वाकई में पूरे उतारता हूँ। और फिर शरीरपन से गोया हुआ। आप बातें कम और ड्राइविंग ज्यादा करें। इनफैक्ट आपने तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं की। जल्दी करें, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। 2 बार मामा की कॉल आ चुकी है। उसने हारिस को स्पीड से घर घर पहुंचाने का हुक्म जारी किया। इससे कबल की तीसरी कॉल भी आ जाए, वो उसे उसके उससे कबल ही घर पहुंचा दे। करने ही लगा था मगर फिर याद आया कि मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया। उसे गाड़ी में बैठते ही ख्याल आया था, क्योंकि वो चीज गाड़ी में ही तो रह गई थी। ये तुम्हारी इमानत, तुम्हारा की चेन जो शायद पिछली बार तुम्हारे बैग से उतर के गाड़ी में ही गिर गया था। कल गाड़ी वॉश करवाने गया तो ये मुझे दिया गया। नाम देखने से कबल ही मालूम हो गया कि ये यकीनन तुम्हारा होगा। उसने अनम के नाम वाले की चेन उसे थमाया। अरे ये कब और कैसे उतर गया? मैंने गौर ही ना किया। वो चौंकी, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने ध्यान ही ना दिया कि ये बैग के साथ मौजूद नहीं। थैंक यू उसे संभालने के लिए, ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है हारिस। आज से 6 साल कबल बाबा अपने किसी बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री गए, तो वहां से मेरे लिए ये लाए थे, क्योंकि उस वक्त मैं की चेन्स की बहुत शौकीन थी। इसे तो मैंने संभाल कर रखा हुआ था, बरसों बाद निकाल के बैग के साथ लगाया तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस पे बहुत खूबसूरती से मेरा नाम लिखा हुआ है। वो उसे की चेन की मुकम्मल हिस्ट्री और अहमियत बताने लगे, जबकि वो मुस्कुराकर सुन रहा था। इस पे तुम्हारा नाम ना भी लिखा होता तो भी मैं संभाल कर ही रखता, इतना संभाल कर कि कभी तुम्हें वापस ही ना करता। मगर फिर सोचा कहीं तुम इसके खोने पे आंसू ना बहा रही हो, तो तरस खाकर वापस कर दिया। वो गैर संजीदगी से गोया हुआ। आप बिना हारिस रख भी लेते तो भी मुझे बुरा ना लगता। वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। तो फिर लाओ, दे दो मुझे वापस। उसने लम्हा न लगाया वापस मांगने में, जबकि अनम उसकी फुर्ती पे हैरान रह गई। क्या वाकई चाहिए आपको? थोड़ी सी हैरानगी के साथ पूछा। हाँ तो क्या नहीं चाहिए? अच्छा है ना कि मेरे पास भी तुम्हारी कोई याद हो। वो गैर संजीदा था। ऐसे तो फिर मेरे पास भी आपकी कोई याद होनी चाहिए। पहले मुझे कोई चीज दें, फिर मैं भी ये की चेन आपको दे दूंगी।
वो मज़े से कहती की चेन वापस बैग से लगा गई। क्या चाहिए तुम्हें? वो तो राज़ी बैठा था, कुछ ऐसा कि जिसको देखकर बेसाख्ता आपको चेहरा आँखों के सामने आ जाए। यानी वो चीज़ यूँ लगे जैसे ओझल हो चुकी है, कुछ सामने है तो आपका। बोलते-बोलते अनम को एहसास हुआ कि वो ये बातें दिल से नहीं बल्कि ज़ुबान से अदा कर रही है। तो गोया अपनी ही बेसाख्ती पे उछल कर रह गई। जबकि हारिस तो मुसर्रत और इस्तजाब से उसे टिकटिकी बांधे तकता ही गया। आर यू सीरियस? उसे यकीन आया कि अनम उससे ऐसी ख्वाहिश रख रही है, जिस पे उसका तो दिल खुशी से भर गया। नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैं तो यूं ही कह रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रब साफ मुकर गई और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी कि आखिर अल्फाज इतने बेख्तियार कैसे हो गए कि बस एक फ्लो में बोलते ही चली गई। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट करें ना, देर हो रही है। कुछ देर बाद कुछ देर भी हो रही थी और कुछ वो उसके अपनी तरफ मुसलसल देखने पे सटपटा रही थी। देख रहा हूँ कि अभी तक शायद तुमने मुझे अपना नहीं समझा। अंदर से वो खुश था मगर बज़ाहिर संजीदा होता बोला और गाड़ी स्टार्ट करता सड़क पर ले आया। क्या मतलब? ऐसा क्यों लगा आपको? अगर मैं आपको अपना ना समझती तो कभी भी अपनी हर बात आपसे शेयर ना करती। इनफैक्ट मैं तो हर छोटी से बड़ी बात आपसे डिस्कस करती हूँ। आज क्या पकाया, कल क्या पकाना है, ये तक बताती हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको अपना नहीं समझती। उसने काफी मज़ाहिया अंदाज में शिकवा किया जिस पे हारिस ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। हाँ, मैं मानता हूँ। ये सब बातें एक तरफ, मगर तुम मुझे वाकई अपना समझती तो मुझसे हक से मांगती, जो भी मांगती। मगर तुमने तो कह दिया कि तुम्हें जो कुछ चाहिए ही नहीं। शायद मांगने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझ पे ऐसा कोई हक रखते ही नहीं। और अगर ऐसा है तो बहुत गलत है तुम्हारा ये एहसास। हारिस ने भी शिकवा भरे अंदाज में कहा। ऐसी बात नहीं है हारिस। वो नजरें झुकाए बोली। तो फिर कैसी बात है? हारिस उसकी शर्मिंदगी खत्म करना चाहता था, तभी ये जाहिर किया कि उसने उसकी बात का दूसरा मतलब निकाला है, जबकि उसे अंदर से अच्छा लगा था अनम की ख्वाहिश में। मगर उसने जाहिर किया कि वो हक ना समझते हुए मांगते मांगते रह गई। आपको जो दिल करे जब दिल करे आप मेरे लिए ले लीजिएगा। उसने बेहतर यही जाना बात को चीज मांगकर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि असल जवाब तो उसके पास था नहीं। सो जवाब से बचने का यही रास्ता नजर आया। अब तो तभी कुछ दूंगा जब तुम हक से मांगोगी। या तो तुम जान छुड़वा रही हो? इस बार हारिस ने सचमुच का शिकवा किया, क्योंकि वो ऐसा ही तो कर रही थी। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे, जब भी लगे ले लीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूंगी आपके तोहफे की। मेरे लिए तोहफा ही होगा। इस बार उसने हारिस के खातिर अपना अंदाज बदला। बेहतर था, मगर वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था। अपनों से जब भी कोई चीज़ हक से लें, तो वो तोहफा नहीं कहलाती। हारिस ने रसानियत से उसे समझाया, तो वो खजालत से लब काटने लगी। मैं क्या करूं, मुझे हक से मांगना आता ही नहीं। आज तक मामा पापा से भी कभी हक जताकर कुछ नहीं मांगा, जबकि कोशिश करती थी कि जैसे एज़ल पूरे हक से मांगती है, मैं भी मांगूं। मगर वो जुमला अधूरा छोड़ गई। हक से मांगने की आदत डाली होती तो बहुत सी ख्वाहिशें जो अंदर ही अंदर वो मारती रही आज पूरी हो चुकी होती। वो एकदम से मुरझा गई और उसका ये गुमसुमपन हारिस ने भी भांप लिया। उनसे नहीं मांगा तो क्या हुआ, मैं हूं ना। अब तुम्हारा जो भी दिल चाहता है तुम मुझसे मांगोगी, और यकीन मानो मेरी जुबान पे तुम्हारे लिए बस हाँ है। इनकार क्या है समझो मुझे मालूम ही नहीं। हारिस ने गाड़ी की स्पीड स्लो की और आहिस्तगी से अनम का हाथ अपने हाथ में लेकर धीमेपन से बोला, जबकि अनम तो गोया उसके लफ्जों और लम्स पे करंट खाकर ही रह गई। कैसा खूबसूरत लहजा था, कैसे खूबसूरत अल्फाज थे कि मैं हूं ना। और कैसा अपना भुला देने वाला लम्स था। और कैसा अपना आप भुला देने वाला लम्स था। कितनी ही देर वो तो उस लम्स और लफ्जों के सहर से निकल ही ना पाई। उसे यूं लगा जैसे उसका हाथ पकड़कर हारिस ने उसे अपने बस में कर लिया हो। वो अपने आप पे अपने इख्तियार फरामोश कर चुकी हो। करोगी ना अब अपने इस हक का इस्तेमाल? बड़ी चाहत से उसने पूछा था, जबकि वो जवाबन मबहूत। बोलो, करोगी ना? एक बार फिर से पूछा गया। इस बार उसके हाथ पे अपने हाथ का दबाव भी बढ़ाया गया, जिस पे वो होश में आई और बेसाख्ता उसका सर इस बात में हिल गया। थैंक्स। ये हुई ना बात। अब मानूंगा मैं कि तुम मुझे कितना अपना समझती हो। उसने अपना हाथ वापस हटा लिया, मगर अनम अभी तक उसके लम्स में झकड़ी हुई थी। अभी तक उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ हारिस के हाथ में मुकीद हो। ये उसे क्या हो रहा था? दिल क्यों इतनी तेज रफ्तार से धड़क रहा था? उसके हाथ वापस खींच लेने के बावजूद भी अपने दिल की हालत को वो समझ नहीं पा रही थी, मगर इतना वो जरूर जानती थी कि जो इन गुजरे लम्हात में उसके दिल के साथ हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, आगा फारिस के छूने पर भी नहीं। मगर इससे पहले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये की चेन तो देने से रही। ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया था, ये उनकी मोहब्बत है, वरना मैं रख ही लेता। वो भी हक से। वो हक से बोला तो अनम हंस दी। अब तो दुनिया ही पड़ेगा, अब तो देना ही पड़ेगा। कब दूंगी मालूम नहीं।
اور کیا دوں گی یہ بھی معلوم نہیں، مگر آپ اسے حق کے ساتھ قبول کریں گے، کیونکہ اپنوں سے حق سے مانگی چیز تحفہ نہیں کہلاتی۔ اس نے حارث کی بات دہرائی تو اب کہ وہ بھی ہنس پڑا۔ 7 بج رہے تھے شام کے بعد، اور رات سے قبل کا پہر تھا۔ اندھیری سڑک تھی اور تیز رفتاری سے چلتی گاڑی، اور گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا وہ جو وجاہت سے بھرپور وجود، اس کی باتیں، اس کا اپنی طرف دیکھنا، اس کا خود پہ ٹہر ٹہر کا گزرا لمس، انم کو یہ سب بہت خوابناک سا لگ رہا تھا۔ یہ سب اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسی کے متعلق سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ ایک بات تو بتاؤ ایزل۔ ایزل شائستہ کے پاس ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اسے کب سے پرسوچ نگاہوں سے تکتی شائستہ نے کچھ پوچھنا چاہا۔ جی پپھو، پوچھیں۔ وہ صوفے پہ مزید آگے کو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی بھی لان میں ہی موجود تھے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا بیٹا؟ کیسا جھوٹ پپھو؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ تم نے فارس کا وہ گھنونا سچ مجھ سے چھپایا کیوں آخر؟ اور اس سوال پہ لمحے بھر کو ایزل کا رنگ پھک ہوا۔ وہ ان باتوں میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر اب جب شائستہ پوچھ رہی تھی تو جواب بھی لازم تھا اس پہ۔ خاموش کیوں ہوں بتاؤ؟ اس کے لب بستہ کر لینے پہ شائستہ نے دوبارہ استفسار کیا۔ میں میں وہ منمنائی۔ پپھو، میں انہیں آپ کی نظروں میں گرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، انفیکٹ کسی کی بھی نظروں میں نہیں۔ مجھے اس وقت جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے بولی، کیونکہ یہ جواب دیتے ہوئے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ گر تو چکا تھا وہ میری نظروں میں، مزید گر جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کم از کم مجھ سے جو بے وقوفی ہوئی وہ تو نہ ہوتی۔ تمہیں جو صحیح لگا تم نے کیا، مگر وہ صحیح قطعی نہیں تھا، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت غلط نکلا ہے۔ اپنی چپ کا تم آج نتیجہ بھگت رہی ہو، اور ساتھ ہم بھی، کیونکہ تم چپ نہ رہتی تو جو غلطی میں نے کی وہ کبھی نہ کرتی، اور نہ ہی تمہیں عین نکاح کے وقت فارس کی منتیں کرنی پڑتی، نہ وہ تمہیں ٹھکراتا، نہ ہی تم اتنا سنگین قدم اٹھاتی۔ شائستہ بھی پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتی تھی، مگر کم از کم ایک بار تو ضرور ایزل کو اس کی بے وقوفی بتلانا چاہتی تھی۔ ایک بار ضرور وہ باتیں کرنا چاہتی تھی جو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس سے کرنے کا موقع ہی نہ ملا بھی تو آج۔ میں نہیں جانتی تھی پپھو کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو۔ ماما پلیز مت دہرائیں ان باتوں کو، جو ہو گیا جانے دیں اسے۔ ایزل نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسلتی ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی تھی۔ جب آغا فارس کی اس پہ نظر پڑی تو فوراً اس کے پاس چلے آئے، اور شائستہ کی آخری باتیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ ہم جتنا بھی گزرے وقت پہ مٹی ڈال لیں فارس، مگر سچ یہ ہے کہ یہ اس کے تلے دب نہیں سکتا۔ ہم سب معاف کر سکتے ہیں ان باتوں کو، ترک کر سکتے ہیں، مگر فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ مرتے دم تک وہ وقت ہمارے ذہنوں میں زندہ رہے گا۔ تکلیف بھلے ذرے برابر رہ جائے گی، مگر رہے گی ضرور۔ شائستہ نے بجا فرمایا تھا، جو بھی ہوا اسے معاف تو کیا جا سکتا تھا، مگر بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر ترک ہی کر دیں، کیونکہ میں گزرے وقت کا تذکرہ ہمارے بیچ نہیں چاہتا۔ ان کی گزارش میں بھی حکم تھا۔ ایزل جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ انہوں نے ایزل کو یہاں سے اٹھانا چاہا تو وہ یوں اٹھی جیسے فرار کی ہی منتظر ہو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ماما، کہ مجھ سے بھلے ہی جو دل چاہتا ہے کہہ لیں، جو دل چاہتا ہے پوچھ لیں۔ میرا سر جھکا ہوا ہے آپ کے آگے، مگر پلیز ایزل سے گزرے وقت کو لے کر کوئی سوالات مت کریں، کوئی جوابات طلب مت کریں۔ بڑی مشکل سے اسے واپس پایا ہے میں نے۔ میں نہیں چاہتا کہ پچھلا سب اس کے سامنے دہرا کر اس کا درد تازہ کیا جائے، اور وہ مجھ سے پھر سے دور ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس کی کنڈیشن کی تکلیفیں سہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھا نہیں کیسے ایک دم سے رو پڑی تھی وہ؟ میں دن رات اسے تکلیفوں سے دور کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ آج کتنی خوش ہے وہ۔ آج تو بلکہ کسی صورت سے ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ آغا فارس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے منت طلب لہجے میں کہا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، بس یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کی چپ نے آج معاملات کتنے خراب ہو جائیں گے نا، معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ وہ انہیں بیچ میں ہی ٹوک گئے۔ اور کیسا احساس ماما؟ ہم سب سے زیادہ ہے ہم سب سے زیادہ ہے اسے اپنی چپ کا احساس، جو اس نے اس وقت اپنائی، اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس چپ پہ بالکل نہیں پچھتاتی۔ میری عزت سب کی نظروں میں رکھ کر اس نے بالکل ٹھیک کیا، وہ آج بھی یہی مانتی ہے۔ مت دلائیں اسے احساس، اگر کوئی احساس دلانا ہے تو اپنے ہونے کا دلائیں۔ ایزل واپس آ رہی تھی، اندر جا کر مزید آنسو بہانے کی بجائے وہ خود پہ قابو رکھتی جلد ہی منہ دھو آئی تھی۔ اب کوئی سوال جواب نہیں، اب اپنا موڈ ٹھیک کریں اور محبت سے بات کریں اس سے۔ دیکھیں نا کتنی خوش ہے وہ آپ کے آنے سے۔ انہوں نے اپنی طرف آتی ایزل کو دیکھتے ہوئے شائستہ سے کہا۔ آر یو ریڈی حالا؟ التمش نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یس آئی ایم ریڈی، اس نے سلک کی ریڈ فراک میں گھومتے ہوئے جواب دیا، باقاعدہ گھوم کر ڈریس دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ ریڈی ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو بابا کی جان، بالکل آسمان سے اتری ننھی پری کی طرح۔
घूमती हुई हाला को उसने बाहों में उठाकर मजीद घुमाया और उसके दोनों गाल पे जोर से बोसा दिया और फिर उसे नीचे उतारने के बजाय ऐसे ही उठाए सीने उतरता नीचे चला आया। अरे वाह! आज तो मेरी बटरफ्लाई बहुत प्यारी लग रही है। पहली नज़र ही उस पे मुकर्रम की पड़ी तो तारीफ किए बिना न रह सके। अल्तमश ने उसे नीचे उतारा तो वो भागती हुई उनके पास चली गई और उनके गले में बाहें डाल गई। कहाँ जाने की तैयारियां हैं? उन्हें लगा हमेशा की तरह आज भी वो कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। आज अमीश बाबा मुझे अपनी मैं आज उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जा रहा हूँ। अल्तमश ने बर वक्त उसे टोका तो हालांकि तासुरात यूं थे जैसे वो कुछ और बताने को थी। अच्छा, चलो जाओ, मगर जल्दी आ जाना, बल्कि खाना बाहर ही खाकर आओगे क्या? उन्होंने घड़ी की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था। बल्कि 8:30 हो रहे थे। नरमीन खाना लगवाने की तैयारियों तैयारियों में ही लगी हुई थी। जी पापा। झूठ ही बोल रहा था क्योंकि डिनर का टाइम तो हो चुका था। अब जल्दी से आ जाओ हाला। उसे जाने की बेचैनी थी, आखिर कहाँ जा रहा था वो। आपने दादा जान से झूठ क्यों बोला? गाड़ी में बैठते हुए हाला ने नापसंदीदगी से पूछा क्योंकि उसे झूठ पसंद ना था। क्योंकि फिर मुझे डांट पड़ जाती ना पापा से। मैं नहीं चाहता कि फिर से उन्हें नाराज कर दूं। उसके पास भी बर वक्त बनाने का खूब बहाने थे। ओह, आई सी। हाला ने समझदारी से सर हिला दिया और खिड़की से बाहर रुख किए सर्द हवाओं को एंजॉय करने लगी। जबकि उसके रुख फेरते ही अल्तमश के चेहरे पे बिखरी मसनूई मुस्कुराहट सिमट गई। चेहरे पे तकलीफ भरे तासुरात उभर आए। वो कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था, कभी कम कर रहा था, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने की बेचैनी भी थी और एक खौफ भी था। मगर आज वो वापस नहीं लौटने वाला था। जो इरादा किया था उसे पूरा करना ही था, वरना चैन नहीं पड़ना था। फारस, अब मुझे भी इजाजत दो। अनम और हारिस को 1 घंटा हो चुका था और लारेब भी अभी अभी ही निकली थी। मामा, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जा रही। आगा फारिस बरजस्तगी से बोले। हाँ पुप्पो, अगर ठीक कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रही, बस यहीं रहेंगी हमारे साथ। एजेल ने तो आगे होकर उनका बाजू अपनी दस्तरस में ले लिया। मेरा भी कहाँ दिल चाह रहा है अपने बच्चों को छोड़ के जाने का, मगर रुक भी नहीं सकती, क्या करूं? तुम लोग जानते हो सबब। वो बेबसी से गोया हुई। यहाँ रुक जाती तो वहां पीछे जो लोग खास कर एजाज उनकी तबीयत को लेकर फिक्रमंद थे, उनकी तरफ अब चक्कर भी लगाने लगे थे, तो उन्हें क्या जवाब देती कि कहाँ चली गई हैं वो भी तबीयत खराबी में। वो कहीं आती जाती ही ना थी, न किसी रिश्तेदार की तरफ जाकर रहती थी। रिश्तेदार थे ही कौन? एक भाई था जो बराबर ही रहता था, बड़ा देवर था राबिया के वालिद, मगर जब राबिया की डेथ हुई वो दोनों मियाँ बीवी बीवी पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए। छोटा देवर था यानी मुकर्रम, वो भी पास ही रहते थे और उनकी तरफ जाकर अब रहना भी चाहती तो नहीं रह सकती थी। मगर पप्पो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेली होंगी वहाँ। कुछ दिन ही रुक जाएं जब तक तबीयत सही नहीं होती। एजल ने रिक्वेस्ट की। अकेली कहाँ हूँ बेटा, वहाँ सब हैं तो सही मेरे पास। सारा दिन कोई ना कोई चक्कर लगाता रहता है, बल्कि इन्हीं की वजह से तो मैं नहीं रुक सकती। एजाज ने महीनों बाद मेरे घर में झांका है अब अगर उसे इल्म हो गया कि मैं तुम लोगों से राब्ते में हूँ और यहाँ आकर रह भी रही हूँ, तो वो तो दोबारा कदम नहीं रखेगा वहाँ। फिलहाल मेरा जाना ही बेहतर है। 100 बातें थी जिन्हें शाइस्ता को मद्देनजर रखते हुए वापस जाना ही था। कम से कम आज के लिए ही हमारे पास रुक। एजल मामा ठीक कह रही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो यही बेहतर है कि चलने दिया जाए। हालात और बिगड़ गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वहाँ है तो सही सब। इनफैक्ट अनम कह रही थी कि रात मामा के पास रुक जाया करेगी जब तक उनकी तबीयत नहीं संभलती। तो परेशानी की बात क्या है? आगा फारिस ने उसे नरमी से टोक कर समझाया तो वो चुप रह गई। आए मामा, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, ड्राइवर के साथ भेज दो, तुम रुको यहीं। यहाँ जरूरत है तुम्हारी और फिर एजल भी अकेली होगी। शाइस्ता ने उसे यहीं रुकने का कहा क्योंकि जो इंतजामात करवाए थे, जो बंदे बुलाए थे, सबको पेमेंट करके वापस भी भेजना था और वो जाते तो इन सबके बीच एजल अकेली होती। बात तो ठीक ही थी उनकी। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर आप रुक जाती, बहुत अच्छा लगता मुझे। शाइस्ता से मिलते हुए एजल ने हसरतन कहा। अल्लाह सब अच्छा कर दे, पहले सा कर दे, फिर जितने दिन और जब जब तुम कहोगी आकर तुम्हारे पास रहा करूंगी। शाइस्ता ने एजल के माथे पे बोसा दिया। जितने दिन और जब जब क्या, आप तो हमेशा रहेंगी यहाँ हमारे साथ। या आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ, या हम वहाँ रहेंगे आपके साथ। वो अटल लहजे में बोली, यानी अकेले रहने का इरादा ना था उसका। तुम दोनों हमारे साथ रहो या दूर, जहाँ भी रहो बस खुश रहो, आबाद रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिल तो बड़ा था कि तुम्हारा तुम्हारा मैं खुद ख्याल रखती, मगर चलो, फारिस के होते हुए फिक्र भी नहीं। वो एजल की कंडीशन के मुतालिक बात कर रही थी जिसमें वो उसका भरपूर ख्याल रखना चाहती थी। कैसी बातें कर रही हैं पप्पो, खिदमत करना तो मेरा बनता है, मगर आप मौका ही मुहैया नहीं कर रही। वो फर्मा बरदार और एहसासमंद बहू की तरह बोली। मौका मुहैया करना मेरे हाथों में होते हुए भी
میرے ہاتھوں میں نہیں، ورنہ ضرور کرتی۔ چلو اب چلتی ہوں، تم اپنا اور بچے کا بہت خیال رکھنا، کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ اب تمہارا حساب پہلے سا نہیں ہے کہ جب دل چاہا جو دل چاہا کھا لیا یا بھوکا رہ لیا، اور نہ ہی دوسری لاپرواہیاں چلیں گی۔ فارس کے آسرے پر ہی مت رہا کرو، خود بھی اپنی کوئی فکر کر لیا کرو۔ شائستہ نے جانے سے قبل جب تک یہ دو چار نصیحتیں نہیں کرنی تھی، انہیں بھلا کہاں سکون ملنا تھا، جبکہ یہاں ایزل کی آنکھیں برائی تھیں۔ کاش یہاں ماما بھی ہوتے، مجھے ایسے ہی پیار سے ڈانٹتے ہوئے نصیحتیں کرنے کے لیے۔ اسے اپنی ماں کی اس لمحے شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی۔ نادیہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا تمہاری لاپرواہیوں پہ تمہارے کان کھینچنے کے لیے۔ دیکھو بیٹا، دھیرے دھیرے سب تمہیں اپنے پاس نظر آ رہے ہیں، وہی چہرے جن کے کھو جانے کا تمہیں ڈر تھا، سب تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں۔ جب یہ سب واپس مل گئے ہیں تو باقی کے بھی مل جائیں گے۔ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ فلاں سے اب ساری زندگی بات نہیں کریں گے، اس کی صورت نہیں دیکھیں گے، مگر یہ دعوے بڑی جلدی کھوکھلے ثابت ہو جاتے ہیں، خاص کر خون کے رشتوں میں۔ خون کے رشتے چھوڑے نہیں جاتے، خاص کر اولاد اور ماں باپ کا رشتہ۔ جب ماں کے رتبے پر فائز ہوگی تب جان جاؤ گی کہ اولاد کو خود سے دور رکھنا کس قدر تکلیف دہ عمر ہے۔ اعجاز کے لیے بھی ایسی ہی تکلیف ہے جو وہ سہ رہا ہے۔ جب برداشت سے باہر ہو جائے گی تو میری ہی طرح تم دونوں کو معاف کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ شائستہ بھی اسے سمجھاتے ہوئے آپ دیدہ ہوئی، ان کی باتوں سے ایزل کو قدرے حوصلہ ہوا۔ اب ان آنسوؤں کے ساتھ مجھے رخصت مت کرو، جلدی سے مسکرا دو، شاباش۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے بھی نم کونے پہنچتے ہوئے کہا تو وہ برائی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ ایسے ہی ہنستا بستا رکھے تم دونوں کو۔ شائستہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آگا فارس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ایزل کو تو میں نے ٹوک دیا ماما، مگر میری بھی بہت خواہش تھی کہ آپ ہمارے پاس کچھ روز رک جاتی، آپ کی خدمت کا بھی موقع مل جاتا اور ایزل کا بھی بہت دل لگ جاتا۔ انہیں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا جو پوری نہ ہو سکی۔ سچ بتاؤں تو آج یہاں آ کے تم سب کو ہنستا مسکراتا پا کے میری طبیعت آدھے سے زیادہ تو یہی ٹھیک ہو چکی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے فارس، ایک دوسرے سے دوری کا جو یہ کٹھن دور ہے یہ بھی جلد بیت جائے گا۔ تم بس اپنا اور ایزل کا خیال رکھو، سب سے زیادہ یہی ضروری ہے۔ میرا خیال رکھنے کو تو تم بھی ہو، وہاں بھی سب ہیں، مگر اس کا خیال رکھنے کو اس کے پاس صرف تم ہی ہو۔ وہ واقعی حشاش پشاش لگ رہی تھی، صبح تک جو تھکاوٹ اور نکاہت ان کے چہرے پہ موجود تھی اب انکھا ہو چکی تھی۔ آئی لو یو اینڈ آئی مس یو ماما، وہ جھک کر گاڑی کے اندر ہوئے اور لاڈ سے کہتے ہوئے ان سے ایک بار پھر پیار لیا۔ میں بھی تم دونوں کو بہت یاد کروں گی، بلکہ اب تو شدت سے یاد ستایا کرے گی۔ اب مل جل لیا تھا ان سے تو دل کی تڑپ مزید بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیور وہی سالوں پرانا تھا ڈرائیور وہی سالوں پرانا تھا ان کا، سو آگا فارس نے بے فکری سے انہیں اس کے ساتھ روانہ کیا۔ تم نے نرمین کے سامنے شرمندہ کر دیا مجھے تو۔ نیلم کل رات سے مہاجبین سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، مگر اب رہ نہ سکیں تو بولنے لگیں، مگر منہ کھولا تو شکوے گلے ہی کیے۔ اس کے نرمین کے سامنے التمش کے لیے حامی بھرنے پہ نیلم تو لبستہ ہی رہ گئی۔ جب وہ انکار پہ انکار کر رہی تھی تو بیٹی کی رضامندی نے وہ بھی نرمین کے سامنے انہیں چپ تو لگا ہی دینی تھی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں ماما کہ اولاد کی خوشی ہی ماں باپ کی خوشی ہے۔ جب میں کسی ایسے انسان کے ساتھ خوشی نہیں رہ پاؤں گی جو میری چاہ ہی نہیں، تو آپ دونوں کیسے خوش رہ پائیں گے؟ مہاجبین کے پاس ایک معقول اور سالڈ ریزن تھا التمش سے رشتہ جوڑنے کا۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ شادی ایک زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس فیصلے کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ غلط نکل آئے تو ساری عمر کا پچھتاوا بھی ساتھ ہی ہے۔ اور التمش کے معاملے میں تو زیادہ سوچ سمجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہیں بھلے ہی وہ پسند ہو مگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر کیوں تم اپنے اس فیصلے پہ بضد ہو؟ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں کب ہوں اپنے فیصلے پہ بضد؟ میں نے میں نے کہا تو ہے کہ جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، میں نے فیصلہ آپ دونوں پہ چھوڑا ہے۔ وہ آزردگی سے بولی، کل نرمین کے سامنے بھی تو بھلے اس نے حامی بھری تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ماما پاپا کو ٹھیک لگے۔ اپنی پسند ظاہر کر کے نرمین کے آگے حامی بھر کے اور پھر اب بھی جو کہا کہ تمہاری خوشی اسی میں ہے، تو بتاؤ اس کے بعد ہم تمہاری پسند و خوشی کے خلاف کیسے جائیں؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے، میں آپ دونوں کو مجبور نہیں کر رہی ماما، آپ لوگوں کی خوشی اس رشتے میں نہیں ہے تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، نہ ہی کر رہی ہوں۔ اپنی خوشی کی خاطر آپ کی غیر رضامندی کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مہاجبین خوش ہونے کے بجائے ان کی غیر رضامندی پہ آزردہ ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان مختصر سی ملاقاتوں میں ایسا کیا تھا جو تم اسی پہ اٹک کر رہ گئی ہو، جب سے اس کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹی ہو تب سے مسکرانا بھول گئی ہو، نہ ہمارے پاس بیٹھتی ہو نہ بات کرتی ہو، بس کمرے میں بند رہتی ہو یا بوتیک چلی جاتی ہو، خود بھی اکیلی ہو گئی ہو اور ہمیں بھی کر دیا ہے۔ اس سب کے بعد ہم کیسے اپنی مرضی کر لیں بتاؤ؟ اوپر سے نرمین بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے۔
یہیں آ کر نیلم بے بس ہو جاتی تھی کہ نہ ہی ان کی بیٹی التمش کے سوا کسی اور رشتے پہ خوش ہوتی ہے، نہ ہی نرمین پیچھے ہٹ رہی ہے۔ صرف نرمین کی خواہش کا معاملہ ہوتا تو وہ ہینڈل کر بھی لیتے، مگر اپنی بیٹی کی جب خوشی انہی کے گھر کی بہو بننے میں تھی تو وہ کیا ہی کر سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، بس یوں ہی میرا دل نہیں چاہتا، اور ایسا مت کہیں آپ کے پاس نہیں بیٹھتی، وہ من منائی۔ سب سمجھتی ہوں میں کہ کیسا ہے اور کیسا نہیں، ماں ہوں تمہاری۔ مگر وہ قدرے اونچا بولی، دیکھو بیٹا، انسان کی شکل و صورت دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر ساری عمر اس کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کرنا حماقت ہے۔ وہ گڈ لکنگ ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، بس سبب اس پہ تم دل ہار بیٹھی ہو۔ وہ فطرتاً کیسا ہے کیسا نہیں، یہ تو اس کے ساتھ وقت گزار کر ہی پتہ چلے گا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس لیے بظاہر دیکھ کر دل ہار بیٹھنا محض بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ان کا اندر بہت سیاہ ہوتا ہے۔ وہ صرف التمش کی ہی نہیں بلکہ سب کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں ماما، یہ میرا دل کہتا ہے، صورت کے نہیں دل کے بھی پیارے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولی، خیر، بات کی تھی رات تمہارے پاپا سے، راضی کرنا اتنا مشکل کام نہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی محض منگنی رکھ لیتے ہیں، دونوں خاندان ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، خاص کر تم دونوں بچے، تاکہ پھر جہاں غور و فکر کی ضرورت ہو وہاں کیا جائے۔ ایک دوسرے کی خصلتوں سے ہم اچھے سے واقف ہو جائیں، سب اچھا رہا تو ٹھیک، اور اگر یہ منگنی نہ چل پائی تو آگے تم جانتی ہی ہو۔ انہوں نے اسے باخبر کیا رات شوہر سے ہوئی باتوں سے۔ ویسے بھی پہلے بھی ہم نے منگنی ہی رکھنی تھی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان لو، انڈرسٹینڈ کر لو۔ تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اچھی بات ہے، نہ بن پائی تو فیصلہ تبدیل ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ان فیصلوں میں وقت ہی درکار ہوتا ہے۔ جھٹ پٹ والے کام پہ ہم راضی نہیں۔ ویسے بھی ایک ہی ایک بیٹی ہو تم ہماری، تمہیں غلط فیصلے کی نظر تھوڑی نہ ہونے دیں گے۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئیں، جبکہ مہاجبین کو ان کی کسی بات سے اختلاف نہ تھا۔ یہ ان کا حق تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا فیصلہ کریں، اور مہاجبین کو بھی کوئی جلدی نہ تھی۔ اب منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ مان تو رہے ہیں تمہاری بات، اب تم موڈ صحیح کرو۔ ایک دو دن تک لگائیں گے تمہارے ہونے والے سسرال چکر۔ نیلم کی بات پہ مہاجبین نے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیری۔ تھینک یو ماما، اور مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹا، ہمیں تو بس تمہاری خوشی چاہیے، اتنے مہینوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری بیٹی تو کہیں کھو سی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ جس کا ساتھ تم چاہتی ہو وہ ساتھ ہمیشہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہی رہے۔ لوگ باتیں تو کریں گے کہ ایک بیٹی کے باپ سے بیاہ دیا، مگر ہم نے لوگوں کو نہیں، تمہاری خوشی کو دیکھنا ہے۔ تم خوش رہو، پھر چاہے اس باپ بیٹی کے ساتھ ہی رہو، ہمیں اختلاف نہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتی بولیں کہ ان دونوں کی تو کل کائنات ہی بس ماں ہی تھی، ان کی بیٹی۔ ایزل آگا پیلس۔ گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پہ خوبصورتی سے لکھا یہ نام سفید و سنہری روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سونے چاندی کے ورق سے لکھا گیا ہو۔ تو تم یہاں رہتی ہو؟ وہ اس وقت اس عالیشان محل کے مقابل کھڑا تھا، دانگ آنکھیں لیے کہ وہ یہاں رہ رہی ہے۔ ہاں، اس کے قدم اس کے محل کے آگے رکے تھے۔ وہ اس سے ملنے آیا تھا کیونکہ اسے آنا ہی تھا، اب مزید وہ اسے ملے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے دیکھنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر کس کیے کی؟ کیا اس کی جس کی وجہ سے آج ایزل اپنے سے دور یہاں تھی، یا پھر اس رات کی جب اس نے اپنا گھنونا روپ اس کے سامنے کھولا؟ وہ شرمسار تو دونوں پہ تھا، اور معافی بھی دونوں خطاؤں کی مانگنا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی اپنا کیا ان پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، نہیں بتا سکتا تھا۔ آج وہ لوگ جس وجہ سے یہاں ہیں، وہ وجہ اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ کھڑا تھا گھر کے باہر، اور پھر کتنی ہی دیر کھڑا رہا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر کے باہر جگمگ کرتی روشنیوں کے سبب التمش کا وجود چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ وہ حیران بالکل نہ تھا کہ وہ اس عالیشان گھر میں رہ رہی ہے۔ ہاں، وہ اس پہ ضرور حیران تھا کہ اسے ان حالات میں آغا فارس نے اتنی آسائش مہیا کی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج حصل اس کی باتوں اس کی ہوتی تو کیا اسے یہ سب دے پاتا؟ اس شخص نے تو اسے اپنے محل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی ملکہ بھی بنا رکھا ہے، مگر کیا وہ رکھ پاتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ محل کی تو ممکن تھا، مگر دل کی کبھی نہ بنا پاتا، کیونکہ وہ صرف ایک شخص کے دل کی ملکہ بننے کا حق رکھتی تھی، اور وہ دل تھا آغا فارس کا، ایزل آغا پیلس۔ باہر لگی بڑی سی ہاؤس پلیٹ پہ یہ نام پڑھتے ہوئے اس کا دل تکلیف سے ایک بار ڈوب کر ابھرا تھا۔ جس لڑکی کے نام کے ساتھ وہ اپنا نام دیکھنے کا خواہاں تھا، اس کے ساتھ اس شخص کا نام دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی، جسے اس نے ایزل سے دور کرنے کے جال بچھایا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ بھولا ہی کب تھا۔ وہ بے چین تھا اندر جانے کو، مگر قدم مارے جھجک اور شرم کے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، مگر جانا بھی ضرور تھا، کیونکہ یہاں سے واپس اب وہ کسی صورت نہیں پلٹ سکتا تھا۔ گھر کے باہر گارڈ کھڑا تھا، مگر اس کا رابطہ تو چوکیدار سے ضروری تھا۔
کیونکہ اپنا تعارف اسی کو کروانا تھا۔ گارڈ نے اس کی چیکنگ کی تو اسے چوکیدار سے بات کرنے کی اجازت ملی۔ میں التمش ہوں، آغا فارس کا کزن۔ چوکیدار کے استفسار کرنے پہ التمش نے اپنا تعارف کروایا، جس پہ چوکیدار نے اپنے صاحب سے جا کر اس کے اندر آنے کی اجازت لینا چاہی، مگر تبھی کھلے گیٹ سے ایک جانی پہچانی گاڑی نکلی۔ گاڑی آگا ہاؤس کی تھی، جس میں بیٹھی شائستہ واپس جا رہی تھی، مگر جیسے ہی التمش پہ نظر پڑی، شیشہ نیچے کرتی بولی، ارے التمش تم؟ اور التمش نے آگے ہو کر ان سے سلام دعا کی۔ تم یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے جاننا چاہا کہ اسے یہاں کا پتہ کس نے بتایا، جس پہ التمش نے انم کا نام لینے کی بجائے کوئی اور جھوٹ بولا۔ اسے اندر جانے دو، بتیجا ہے میرا۔ شائستہ نے چوکیدار کو حکم جاری کیا تو چوکیدار نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شائستہ خود تو کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی، جو حیثیت اس گھر میں ایزل اور آغا فارس کے حکم کی تھی، وہی ان کی بھی ہے۔ یہ سب پہ پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا۔ وہ تو چلی گئیں، مگر التمش اجازت ملنے کے باوجود بھی قدم اندر بڑھانے کا حوصلہ نہیں لا پا رہا تھا، مگر پہلے ہی بہت وقت یہاں کھڑے کھڑے برباد کر چکا تھا، مزید نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ہمت کرتا دروازہ پار کر گیا۔ صبح کے وقت، آمش بابا، آپ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں؟ دادو نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ حالہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ڈرتے ڈرتے اس نے استفسار کیا کہ کہیں اسے بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے، مگر التمش اسے کبھی نہیں ڈانٹتا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی، کیونکہ آپ دادو سے ناراض ہو کر آئے ہیں۔ اتنی تو سمجھ تھی اس میں کہ رویوں کو سمجھتی، کون کس سے خوش ہے کس سے ناراض۔ ہاں، وجوہات اس سے چھپا لیتے تھے سب۔ نہیں، میں آپ کی دادو کی وجہ سے اپسیٹ نہیں ہوں، یعنی وجہ کچھ اور تھی، تو پھر کس وجہ سے اپسیٹ ہیں؟ حالہ کو فکر تھی اس کی اداسی کی۔ آپ کو یاد ہے حالہ کہ ایک بار میں نے آپ سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا کہ میری زندگی میں ایک لڑکی ہے، بالکل آپ کی جیسی معصوم، بھولی اور حد سے زیادہ خوبصورت، اور یہ بھی کہ آپ کے امیش انکل کو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ التمش نے اسے مہینوں قبل کی بات یاد دلائی۔ وہی جو آپ سے ناراض تھیں؟ حالانکہ شارپ مائنڈ نے فوراً سے میموری نکالی، جیسے کل کی بات ہو۔ تھی نہیں، آج بھی ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا بولا، آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ سے کھو گئی ہیں، تو کیا وہ مل گئیں؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ آج بھی مجھے نہیں ملی، نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ پھر سے ایک ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ اس لمحے اسے حالہ سے کہیں اپنی باتیں یاد آئی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ میری زندگی میں ایک لڑکی ہے، بالکل آپ کی جیسی معصوم، بھولی اور حد سے زیادہ خوبصورت۔ آپ کے امیش انکل کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، مگر وہ رکا۔ مگر کیا انکل؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ مگر وہ شاید تمہارے انکل سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی، اور میرا اس سے بات کیے اور اسے دیکھے بنا دل نہیں لگ رہا، وہ آزردگی سے بولا۔ مگر وہ آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ حالہ نے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ وہ میرے ساتھ ہے اور میری ذمہ داری ہے اس کا احساس نہ ہو پایا مجھے، اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر وہ کہیں کھو گئی ہے حالہ، مل ہی نہیں رہی۔ وہ سر جھکائے رنجو ملال لیے بولا تو حالہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں انہیں مل کر ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ ہمیں مل گئیں تو میں ان سے بولوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میرے آمش انکل بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے بغیر بہت اداس ہیں، اور مجھے میرے انکل اداس بالکل اچھے نہیں لگتے۔ حالانکہ اپنی صورت رونے جیسی ہو گئی تو التمش کو اس لمحے اس پہ بے حد لاڈ آیا۔ ارے میری پیاری سی جان، آپ تو مت اداس ہو میرے لیے، دیکھنا وہ ضرور مان جائے گی، اور پھر میں جلد آپ کو اس سے ملواؤں گا۔ وہ بالکل آپ کی جیسی ہے، بہت کیوٹ، آپ کو اس سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ وہ اس کے دونوں گالوں پہ باری باری بوسہ دیتا بولا تو وہ چہک اٹھی۔ کیا واقعی؟ تو پھر جلدی سے انہیں ڈھونڈ کر منا لیں، کیونکہ مجھے ان آنٹی سے ضرور ملنا ہے۔ اس کے لہجے سے اشتیاق چھلکنے لگا، جبکہ لفظ آنٹی پہ التمش ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے گڑیا، وہ آنٹی بالکل نہیں لگتی، وہ تو بالکل آپ جیسی کیوٹ بچی لگتی ہے۔ سو جب بھی آپ ان سے ملنا تو انہیں آنٹی نہیں بلکہ آپ ہی کہنا، اوکے؟ اس وقت اسے افسوس تھا کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر پایا، مگر اب اسے افسوس تھا کہ اس کو غیر محفوظ کرنے کا سبب اس نے خود پیدا کیا۔ اس کی عزت کو خراب کرنے کا پلان خود اس نے ترتیب دیا۔ اس وقت بھی اس کا ایزل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب بھی وہ ناواقف تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تب بھی وہ کھو گئی تھی اس سے، اور آج بھی وہ کھوئی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، اور پھر آپ ان سے میری سفارش کرو گی کہ مجھے معاف کر دیں۔ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا، مگر آپ میرے ساتھ چلو گی اس سے ریکویسٹ کرنے کہ وہ آپ کے امیش انکل کو معاف کر دے؟ بالکل، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے دادا جان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ کے امیش بابا کو معاف کر دیں۔ کرو گی نا حالہ؟ اس وقت تو وہ حالہ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، بٹ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ اب تک آپ سے ناراض ہیں؟ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے، آپ کو بھی انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالہ نے پہلے جاننا چاہا کہ وہ معافی کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔
تبھی تو وہ اس کی سفارش کر پائے گی۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے تمہارے آمش بابا نے۔ وہ اپنی حقیقت چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا کسی کے بھی سامنے۔ بتائیں نا۔ اس کی خاموشی پہ حالہ نے پھر سے پوچھا۔ بس غصے میں تھا تو ڈانٹ دیا۔ آپ کو اگر ڈانٹوں گا تو آپ بھی تو مجھے معاف کر دو گی نا، کیونکہ آپ جانتی ہو کہ میں بھلے ہی ڈانٹ لوں مگر پیار بھی تو کرتا ہوں، سب سے اسپیشلی آپ سے۔ وہ ناراضگی کا سبب محض ڈانٹ بتایا۔ جی آمش بابا، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والے کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، مگر معاف کرنے والا ضرور بڑا۔ جی جی بابا کی جان، جانتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ التمش نرمی سے اسے ٹوک گیا، کیونکہ یہ بات وہ خالہ کے منہ سے تب بھی سن چکا تھا جب وہ اس کی مکرم سے سفارش کر رہی تھی۔ تو پھر ہم کب جائیں گے آپ کی دوست کے پاس؟ وہ ایزل سے ملنے کو ایکسائٹیڈ تھی۔ میں نہیں جانتا خالہ، مگر جائیں گے ضرور۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا، کیونکہ اسے تو یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں، مگر پتہ کرنا مشکل بھی نہ تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا شائستہ سے جا کر ملے، اس سے دریافت کرے، مگر پھر ایزل کو کال کرنے کا سوچا۔ اگر وہ کال اٹھائے گی تو اس سے کال پہ ہی معافی مانگے گا اور ملنے کی ریکویسٹ بھی کرے گا، اور اگر نہ اٹھائے تو شائستہ سے ہی رابطہ کر لے گا۔ کافی عرصے سے اس نے ایزل سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ اس کا نمبر بند ہے یا چل رہا ہے، مگر اسے کال کرنے کا ارادہ ضرور تھا۔ اور حالہ کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد اس نے پہلی فرصت میں ہی ایزل کو کال ملا دی۔ انم آفس کے لیے نکلنے کو تھی جب موبائل بج اٹھا۔ اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا تو اس کی اسکرین تو آف تھی۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی، سو وہ قدرے الجھ گئی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ رنگ ٹیون تو اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ چونکی اور جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور پہلا دراز کھول کر دیکھا تو وہاں ایزل کا موبائل بج رہا تھا۔ اور شکر ہے، جاتے جاتے یاد آ گیا، بلکہ اس فون کال نے یاد کروا دیا، ورنہ اسے تو بھول ہی جاتی۔ انم نے کل رات ہی ایزل کا موبائل چارج پر لگایا تھا، اور کتنی ہی دیر اس کے موبائل سے اس کی تصاویر دیکھتی رہی تھی، جو کہ زیادہ تر آغا فارس کے ساتھ تھی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اس کا دل تڑپتا ضرور رہا، مگر پھر اس کی اجازت نہ دیا اور اپنے ساتھ تصاویر دیکھ کر مسکراتی بھی رہی۔ کل ہی تو آغا فارس نے اسے کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایزل کی خوشی کی خاطر وہ اس کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں آ جائے۔ آغا فارس کا نام اپنے موبائل کی سکرین پہ جگمگاتا دیکھ اور پھر ان کی آواز سپیکر پہ ابھرتی سن کر سویا غم پھر سے جاگ اٹھا تھا، مگر اس نے کوئی بھی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے بس اپنے آنے کی حامی بھر کر کال کاٹ دی۔ درد کو جتنا جلدی مزید بڑھنے سے روک دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس نے بھی حامی بھر کر فوراً سے رابطہ منتقل کر دیا۔ ساتھ ہی اسے خیال بھی آیا کہ ایزل کا موبائل یہیں ہے اور تب سے بند پڑا ہے، تو کیوں نہ لے جائے اور اسے دے دے، کیونکہ پہلے جب گئی تھی تب خیال نہیں آیا۔ اس نے چارج پہ لگایا اور جب آن کیا تو گھنٹوں اسی کے ساتھ گزار دیے۔ ابھی وہ آفس کے لیے نکل رہی تھی مگر موبائل لینا بھول ہی گئی، مگر اسی وقت آنے والی کال نے اس کی توجہ موبائل کی جانب کروا دی۔ التمش! فون کرنے والے کے نام کو اس نے زیر لب بڑبڑایا اور پھر اٹھا کر اب اسلام لینے کو تھی جب التمش اس سے قبل ہی بول اٹھا۔ ایزل! مگر وہ ایزل نہ تھی، وہ انم تھی، اور اس نے بتایا بھی۔ میں انم ہوں، اس کا موبائل میرے پاس ہے۔ اس اطلاع پہ اس کا چہرہ فوراً سے قبل اتر گیا۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ آج اس کی آواز سننے کو ملے گی، مگر یہ سوچ پوری نہ ہو سکی۔ کیسے ہو تم؟ وہ تو چپ ہی رہ گیا، کچھ بولا ہی نہ۔ تو انم نے ہی اس کا خیال پوچھا۔ ایزل کیسی ہے؟ جواباً اس نے اپنا حال بتانے کے بجائے ایزل کا حال دریافت کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے وہ، اس سے زیادہ وہ کیا جواب دے سکتی تھی؟ آپ لوگ کیا اس سے ابھی بھی ناراض ہیں؟ ایزل سے رابطے کا ذریعہ معلوم کرنے کے لیے اسے پہلے انم سے کچھ سوالات کے جوابات جاننے تھے۔ بابا ابھی بھی ناراض ہیں۔ چلو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ نادیہ اور انم ناراض نہیں ہیں۔ کیا وہ آتی ہے یہاں؟ نہیں۔ جواب نفی کی صورت میں ملا۔ اور آپ لوگ ملتے ہیں اس سے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ آنٹی۔ اس بات پہ انم سوچ میں پڑی تھی کہ کیا جواب دے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب کی انم نے اس کے سوالات کی وجہ جاننا چاہی۔ ملنا چاہتا ہوں اس سے، ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں اس سے، وہ حسرت سے بولا۔ مت ملو، وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، خوش ہے، تم بھول جاؤ اسے۔ جتنا دور رہوگے اتنی جلدی بھلانا آسان ہوگا تمہارے لیے۔ انم نے اسے مشورہ دیا۔ وہ بھلا کہاں جانتی تھی ایزل اور التمش کے بیچ کی ناراضگی کو۔ اسے تو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے ایزل اور التمش کی کس حد تک ناراضگی چلی، کیسی ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ وہ آج بھی ایزل کو دل میں بسائے ہوئے ہے اور اسی دل کی خاطر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مسئلہ اسے بھلانے کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس معافی کا ہے جو مجھے اس سے چاہیے۔ اب تو لازمی چاہیے، ورنہ میرے دل کو چین نہیں پڑے گا۔ وہ چاہ کر بھی انم کو یہ جواب نہ دے سکا کہ وہ در حقیقت کیوں ملنا چاہتا ہے اس سے۔ بس ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا۔ اس نے ایزل کا پتہ پوچھا۔ نہیں، ہم نہیں جانتے۔
انم نے بتانے سے اجتناب کیا مگر صرف التمش کی خاطر ہی، ورنہ اسے بھلا کیا جو مرضی ان کے گھر جائے، پابندی تو اعجاز نے ان کی لگا رکھی تھی، باقی رشتے داروں یا دوستوں کی تو نہیں۔ نہ ہی ایزل اور آغا فارس کو کوئی اعتراض ہوتا کوئی جاننے والا ان کے گھر آ جائے، مگر اس صورت جب ان کے بچے کی حقیقت چھپی ہو۔ التمش تو ویسے بھی سب جانتا تھا اور اس وقت کوئی ملتا بھی تو اتنا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ایزل امید سے ہے۔ یوں مت کہیں انم، میں جانتا ہوں کہ آپ بخوبی واقف ہیں اس کے ایڈریس سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جانتی نہ ہو۔ پلیز مجھے بتا دیں کہ میرا حق نہیں ہے ان لوگوں سے ملنے کا، اس نے گزارش کی۔ ایسا نہیں ہے مگر تم فارس کو کال کر لیتے۔ انم کو ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ بھلا سیدھی طرح کا فارس سے رابطہ کر لیتا، کیونکہ وہ تو ان دونوں کے معاملات سے بھی ناواقف تھی۔ میں نے انہیں کال کی تھی مگر نمبر بزی جا رہا تھا، اور ویسے بھی میں ایزل میں ایزل سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے ملنے کا خواہاں ہوں تو یہاں کال کر لی، مگر معلوم نہیں تھا کہ یہ نمبر آپ یوز کر رہی ہیں۔ اس سے آگا فارس کو کال کرنے والا جھوٹ بولا، نہیں یہ میں یوز نہیں کر رہی، بس فی الحال میرے پاس ہے۔ اس نے ایڈریس والی بات کا ابھی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ انم پلیز مجھے صرف یہ بتا دے کہ ان کا پتہ کیا ہے، اگر انہیں میرا وہاں آنا برا لگا تو قسم سے میں بالکل نہیں بتاؤں گا کہ ایڈریس آپ نے دیا ہے۔ وہ منت طلب لہجے میں بولا تو انم نے ہار مانتے ہوئے ایک لمبی سانس خارج کی کہ وہ نہ بتائے گی تو آغا فارس بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سینڈ کر دیتی ہوں۔ آخر کار وہ راضی ہوئی۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ انم۔ اس نے تہہ دل سے انم کا شکریہ ادا کیا اور کال کاٹ دی۔ اپنے من پسند شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی جو تکلیف آج میں اٹھاؤں گی وہ تم بھی اٹھا لو، رنجیدگی سے کہتی وہ اسے ایڈریس سینڈ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اندر داخل ہوا تو روشنیوں نے اس کا استقبال کیا کہ اس کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ اس سے بے ساختہ آنکھیں بند کی اور جب کھولیں تو جو منظر دیکھا تو اس کا دل ہی چیر گیا۔ سامنے، بالکل سامنے مگر کافی فاصلے پہ ایزل اور آغا فارس ایک ساتھ کھڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور وہ محبت سے اس کے آنسو پہنچ رہے تھے، اور پھر نہ جانے انہوں نے کیا کہا کہ وہ روتے روتے بھی ہنس پڑی تھی۔ یہ منظر بھلے ہی آنکھوں میں چبھا تھا مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پرفیکٹ لگ رہے تھے یہ بھی التمش کو ماننا پڑا۔ لان کی سجاوٹ دیکھ کر اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل یہاں کوئی پارٹی منائی گئی ہے، اور پھر آغا فارس اور ایزل کا سجا سورا وجود اور شائستہ کی موجودگی بھی اسے سمجھا گئی تھی کہ کوئی خوشی سیلیبریٹ کی گئی ہے۔ وہ شائستہ کی جانب پہ آزردہ ہو رہی تھی اور آغا فارس اس کا موڈ خوشگوار کرنے کو کوشاں میں تھے اس کا موڈ خوشگوار کرنے کی کوشاں میں تھے۔ یہ ایک لمبی راہداری تھی جسے پار کر کے اسے ان دونوں تک جانا تھا، مگر اتنی دور سے بھی اسے وہ دونوں واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ سبق قدمی سے چلتا راہداری کے اس راستے کو مختصر کرتا چلا گیا اور پھر بیچ راہ میں ہی ایک دم سے رک گیا، کیونکہ اس لڑکی کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ اس کی نظر خود پہ کیا پڑی، التمش کے قدم وہیں جکڑے گئے۔ سب چلے گئے آگا، پھر سے سوگوارت پھیل گئی، پھر سے اداسی چھا گئی۔ مجھے نہیں پتا، سب کو واپس بلائے۔ وہ روحانی سے ہوتی بولی تو آگا فارس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیوں بلاؤں سب کو؟ سب اپنا ٹائم دے کر چلے گئے، اب میرا ٹائم ہے اور میرے ٹائم میں نو کمپرومائز۔ کوئی نہیں آئے گا اب صرف تم اور میں، اوکے؟ اور وہ حق سے بولے تو ایزل آنسو کے دوران بھی ہنس پڑے۔ یو میک مائی ڈے اسپیشل، تھینک یو اینڈ لو یو آگا۔ آج کے دن بلکہ شام اور رات اسپیشل بنانے پہ ایزل نے ان کا شکریہ کچھ اس انداز سے کیا کہ اظہار محبت بھی ساتھ ہی کر ڈالا۔ تو آ گئے جانے آگا، بٹ آئی وانٹ ایکسپٹ یور تھینکس انٹل یو گیو می اے ہگ۔ انہوں نے اپنی باہیں اس کے لیے کھولیں کہ روکھا سوکھا تھینکس نہیں بلکہ باقاعدہ حق بھی چاہیے، جس پہ وہ ایک بار پھر سے ہنسی اور فوراً سے ان کی باہوں میں سمانا چاہا، مگر سما نہ پائی کیونکہ اس کو نظریں اس لمحے کہیں اور اٹھی تھی کیونکہ اس کی نظریں اس لمحے کہیں اور اٹھی تھیں، اور جس وجود پہ اٹھیں پھر وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا بیچ راہ میں اور اسے ہی دیکھ رہا تھا حسرت سے، مگر ایزل کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وائی یو اسٹاپ؟ اسے گلے لگاتے لگاتے ایک دم سے رکتا دیکھ آغا فارس نے پوچھا، التمش؟ تو جواباً حیرت میں لپٹا التمش کا نام اس کے لبوں سے نکلا، جس پہ آغا فارس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے عقب میں دیکھا تو واقعی وہاں التمش تھا، جو کہ اب دھیرے دھیرے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ ایزل کی حیرت اب ناپسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ وہ آپ کے ان کے پاس کھڑا تھا بالکل روبرو۔ میں یہاں تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ پہلے اس سوال کا جواب دو۔ اب کے آغا فارس کی جانب سے تھا، کیونکہ انہوں نے سختی سے حکم جاری کیا ہوا تھا کوئی بھی آئے پہلے اندر انفارم کیا جائے، پھر اجازت ملے تو اندر بھیجا جائے، مگر چوکیدار نے ایسی کوئی اجازت ان سے نہیں لی تھی۔ تائی ماں نے، آغا فارس جو بعد میں چوکیدار کی کلاس لینے کو تھے اس جواب پہ چپ رہ گئے، کیونکہ شائستہ نے اجازت دی تھی تو پھر وہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔
अब आ गए हो तो बैठो, बैठकर बात। क्या मतलब है आगा कि बैठकर बात करते हैं? आपको करनी है तो करें, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा मकसद यकीनन मुझे चोट पहुँचाना ही था, मेरे माँ-बाप को ज़लील करना था। भाई माय फुट, अरे भाड़ में गया ऐसा भाई, जो अपने ही भाई का दुश्मन हो। यही सब करना था तो पहले ही बता देती, मुझे अपने पीछे कुत्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? शर्म? कैसी शर्म? नहीं आती मुझे कोई शर्म तुम क्या जानो कितना बेशर्म इंसान हूँ मैं। तुम्हारा डर बिल्कुल सही है। जानती भी हो कि आज तक कितनी लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुका हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरी 17 लड़कियों के साथ सोया हूँ मैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोए हुए शैतान को जगाकर तुमने अपने पैरों पे कितनी जोर की कुल्हाड़ी दे मारी है। अल्तमश को देखकर उसे उस रात की कई बातें याद आई, बल्कि एक एक बात याद आई तो आगा फारस को टोकती नागवारियत से बोली। वो पूछना चाहती थी कि आखिर अब आप उससे इतने नॉर्मल लहजे में पेश क्यों आ रहे हैं, मगर उसके सामने पूछ ना सकी। जबकि अल्तमश से अपना रवैया नॉर्मल रखने की आगा फारिस के पास दो वजूहात थी। पहला वो एहसान जो उसने आगा फारिस को होश दिलाकर इजल को हॉस्पिटल पहुंचाने का किया, और दूसरी वजह वो एहसान था जो उनके बच्चे की हकीकत से वाकिफ होते हुए भी उसे सबसे छुपाना था। माजी में उनका अल्तमश के साथ जैसा मामला रहा था, उसके बाद से उसने आगा फारिस के राज को राज ही रखा। ये वाकई एहसान था आगा फारिस की नज़र में। तभी वो उससे गुस्से के बजाय मुतदल लहजे में पेश आ रहे थे, मगर वो अभी इस हकीकत से नावाकिफ थे कि जिस राज पे वो इसके शुक्रगुजार थे, वो सब इसी का किया धरता था। मालूम हो जाता तो उसे धक्के मारकर अपने घर से निकालते। ओके, तुम अंदर जाओ। वो नहीं बात करना चाहती थी उससे, तो आगा फारिस ने उसे अंदर जाने को कह दिया। अब वो अल्तमिश को तो अपने घर से निकालने से रहे। एक तो वो उनके रिश्तेदार था, दूसरा उसके एहसान थे आगा फारिस पे, तीसरा वो उनके घर में खड़ा था, तो लिहाज भी जरूरी था। रुको एजल, मैं तुम्ही से तो बात करने आया हूँ। तुम ही चली जाओगी तो मेरा यहाँ आना रायगा चला जाएगा। वो अंदर जाने को थी जब अल्तमश ने जल्दी से उसे रोका। अब कौन सी बातें रह गई हैं जो करने आए हो? उस रात की बातों से जी नहीं भरा था तुम्हारा? क्या समझा था मैंने तुम्हें और क्या निकले तुम? दोस्त माना था तुम्हें, मगर तुम तो दुश्मन से भी बदतर निकले। उस रात जिस तरह नाक के मानन तुम मुझ पर फनकार रहे थे, वो तुम्हारी तनफ्फर भरी आंखें, जरखंद लहजा नहीं भूलता मुझे। एजल तकलीफ से गोया हुई, आंखों में दर्द उमड़ आया। आगा फारिस भले ही उसके एहसानमंद हो, मगर एजल उसका कोई एहसान नहीं मानती थी। भले ही उसने उससे बर वक्त अस्पताल पहुंचाया हो या बच्चे की हकीकत सबसे छुपाई हो, हाँ, शायद दूसरा एहसान मानती थी, क्योंकि इस तरह उसके शोहर की इज्जत छुपी हुई थी। अपनी इज्जत से ज्यादा उनका किरदार खड़ा रखना रखना था वो एजल को। इसी की तो माफ़ी माँगने आया हूँ हेज़ल। बहुत बुरा पेश आया मैं तुम्हारे साथ, मगर यकीन मानो, उस वक़्त मेरी अना को तुम्हारे इनकार से सख्त ठेस पहुँची थी। गुस्से में मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उस वक़्त भी कुछ समझ ना आया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे इन लफ्ज़ों के लिए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई। उसने शर्मसारी से उसके आगे सर झुकाया, जबकि आगा फ़ारिस खामोश थे। कोई मुदाखलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि माफ़ करना ना करना सिर्फ़ हेज़ल की मर्ज़ी पे मुनहसर था। तुम्हारे इन लफ्ज़ों पे तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, तो तुम्हारे उस रूप को कैसे फ़रामोश करूँ, जो आज भी मेरी आंखों के सामने आए तो दिल कांप उठता है। जिस अल्तमश से मैंने दोस्ती की, जिसके साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा, उसका भयानक रूप उसका भयानक रूप देखकर मैं कैसे न दंग रहती, और मैं कैसे मान लूं कि इस वक्त भी तुम दिल से शर्मिंदा हो। ये भी तो तुम्हारा कोई दोगला रूप हो सकता है। वह हमोजत से उसके झुके चेहरे की जानब देखती बोली, क्या मेरी आंखों और चेहरे पे छाई शर्मिंदगी तुम्हें बताने को काफी नहीं कि मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूँ? उसने अपना झुका सर उठाया और अपनी आंखें उस पर वाजिया की, जिनसे वाकई नदामत झलक रही थी। मगर एज़ल क्या करती अपने उस दिल का, जो आज भी जल उठता था अल्तमश के उस रूप को सोचकर। ऐसा शख्स जो अपने मुंह से कहे कि वो बीसों लड़कियों के साथ सोया है, ये सब उसके लिए आम बात है। और हाँ, उसकी एक बेटी भी तो थी। बच्चा? नहीं, बच्ची। बेटी है मेरी, सुना तुमने, एक 4 साल की बेटी है मेरी। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी से कोई कर्ज नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ से। एज़ल की आंखें तकलीफ की नमी से भर आई थी, और इसी नमी को लिए वो बेदर्दी से रुख मोड़ गई और अंदर की तरफ बढ़ गई। एसल आपी, प्लीज, आप मेरे बाबा को माफ कर दें। वो अभी चंद कदम ही चली थी जब किसी बच्ची की आवाज उसकी समातों से टकराई। वो चौंकी और चौंक कर यकदम पलटी तो अल्तमश के कब से सुर्ख फ्राक में आती एक प्यारी सी बच्ची को उसके लिए सिफारिश करता पाया। वो तो इसके लफ्जों पे ही मबहूत होकर रह गई थी। तो यानी वो अल्तमश की बेटी थी। वो कह रही थी मेरे बाबा को माफ कर दे। तो क्या इस बच्ची का बाप था वो? आगा फारिस ने भी बैक वक्त इस बच्ची की जानिब देखा था, और फिर देखते ही रह गए थे, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि वो इस बच्ची को जानते थे। ये तो हाला थी, अरहम की बेटी। वो अरहम जिससे एक दो बार उनकी बिजनेस डील भी हुई थी, और वो इससे काफी दोस्ती भी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार उसके घर इनवाइटेड भी थे,
جہاں حالہ سے ملاقات بھی ہوئی، جبکہ التمش تو کرنٹ کھا کر پلٹا تھا، کیونکہ اس نے حالہ کو کہا تھا کہ جب تک وہ نہ آئے وہ گاڑی سے کسی صورت نہ نکلے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی منتیں، اس کا معافی نامہ، ایزل کا غصہ، یہ سب حالہ دیکھے۔ اس نے سوچا تھا اگر معافی مل جائے گی تو وہ حالہ کو ایزل سے ملوا دے گا، مگر وہ تو دوران معافی ہی چلی آئی۔ حالہ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ… التمش اس کی طرف آتا قدرے آہستگی سے بولا، کیا کہا تم نے؟ تمہارے بابا؟ ایزل نے حیرتن استفسار کیا۔ جی آپی، یہ میرے بہت اچھے بابا ہیں، پلیز آپ انہیں معاف کر دینا۔ حالہ کو التمش کی مہینوں قبل کی بات آج بھی یاد تھی کہ جب آپ ان سے ملو تو انہیں آنٹی نہیں بلکہ آپی کہنا۔ وہ آنٹی بالکل نہیں لگتی، وہ تو بالکل آپ جیسی کیوٹ بچی لگتی ہے۔ یہ یہ ہے تمہاری بیٹی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ التمش سے مخاطب ہوئی، کیونکہ حالہ اتنی پیاری تھی اور اتنی معصومیت سے کہہ رہی تھی کہ ایزل کا دل اٹکا تھا اس کے چہرے اور منت پہ۔ ہاں، یہ میری بیٹی ہے، میری حالہ، میری جان، میری زندگی۔ وہ حالہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے لہجے میں اس کے لیے محبت سموئے بولا۔ ایزل کا جی چاہا بے ساختہ اس کی تعریف کر ڈالے کہ بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی۔ میرے کہنے پہ نہ صحیح، کم از کم اس کے کہنے پہ ہی مجھے معاف کر دو، اس نے گزارشانہ لہجے میں کہا تو ایزل بے رخی سے رخ پھیر گئی۔ اس کا رخ پھیرنا التمش کا دل چیر گیا۔ حالہ نے اپنا ہاتھ التمش کے ہاتھ سے چھڑوایا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی ایزل کے پاس چلی گئی۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تو ایزل کو اس لمس پہ کرنٹ لگا۔ آمش بابا نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو، آپ بہت پیارے ہیں، بالکل میری ماما کی طرح۔ حالہ ایزل کے گرے نگینوں جیسی آنکھوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتی بولی، جو اسے بالکل اپنی ماں کی آنکھوں جیسے لگے تھے۔ اسے ایزل کو دیکھنے کا اشتیاق تھا اور وہ واقعی اسے بہت پسند آئی تھی۔ حالہ کی تعریف بھی ایزل لبوں سے تو نہیں مگر دل میں ضرور مسکرائی تھی۔ آپ بھی بہت پیاری ہو۔ ایزل جو تعریف روکے ہوئے تھی وہ اس نے کر ڈالی۔ حالہ کو دیکھ کر اسے بے ساختہ اس پہ پیار اس لیے بھی آ رہا تھا کیونکہ اب وہ بھی اولاد جیسے رتبے پہ فائز ہونے جا رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اگر اس کی بیٹی ہو تو بالکل حالہ جیسی خوبصورت ہو کہ دیکھنے کے بعد نظریں ہٹنا مشکل ہو جائے۔ میں پیارا نہیں ہوں کیا؟ میں پیارا نہیں ہوں کیا؟ آغا فارس حالہ کے قریب ہوئے اور مداخلت کی۔ وہ دونوں لمحے بھر کو تو بھول ہی گئے کہ حالہ کون ہے اور یہاں کیا چل رہا تھا، بلکہ آغا فارس نہیں بھولے، وہ تو اچھے خاصے حیران ہوئے تھے کہ التمش کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حالہ ہے۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں انکل، اور آپ تو میرے ڈیڈ کے دوست بھی ہیں نا، اس لیے اور بھی اچھے ہیں۔ اس وجاہت سے بھرپور شخص کی بھی اس نے تعریف کی۔ وہ انہیں بھلا کیوں نہ چاہتی، وہ انہیں بھلا کیوں نہ پہچانتی، اتنا پیار دیا تھا انہوں نے حالہ کو جب اس کے گھر آئے تھے، اور پیارے لوگوں کو وہ کبھی نہیں بولتی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر، انہیں آپ بھی اور مجھے انکل۔ آغا فارس نے مصنوعی منہ پھیلایا جبکہ التمش اس خوبصورت منظر کو چپ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ دونوں حالہ کو پسندیدگی کی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا بولوں؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا کیونکہ پہلے بھی وہ انہیں انکل کہہ کر ہی مخاطب کرتی رہی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کے منہ سے انکل بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ آغا فارس نے اس بات کو مزید تول نہ دینا چاہا۔ آپ کچھ کہنے والی تھی اپنی آپی سے؟ انہوں نے اسے واپس اسی موضوع پر لانا چاہا جو ایزل کے لیے تکلیف کا باعث تھا، مگر وہ چاہتے تھے آج ایزل کوئی فیصلہ کر ہی لے کہ التمش سے کوئی تعلق رکھنا ہے یا نہیں۔ ایزل آپی سے بولی نا کہ یہ آمش بابا کا سوری ایکسپٹ کر لیں، وہ بہت گلٹ میں ہے کہ انہوں نے آپی کو ناراض کیا۔ حالہ جو کہ خود سفارشی بن کر آئی تھی، اس نے اب کے آغا فارس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بچے، یہ سراسر آپ کی آپی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بابا کا سوری ایکسپٹ کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ میں نہ آپ کا حماتی بنوں گا، نہ آپ سے اختلاف کروں گا، نہ ہی ایزل کو فورس کروں گا۔ آغا فارس نے ہاتھ اٹھائے۔ میری ایسی بھی کیا خطا ہے ایزل کہ معافی دینا تمہارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ ایسی بھی کیا خطا کہ اس بچی کی ریکویسٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھے تمہارے لیے؟ وہ چند قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کے قریب چلا آیا تو ایزل نے کشمکش میں گھری نگاہوں سے آغا فارس کی جانب دیکھا۔ اپنے دل کی سنو ایزل، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا مشورہ اس تک پہنچایا۔ میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والے کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، غلطی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنا دل بڑا کر کے آمش بابا کی غلطی کو معاف کر دیں۔ یہ آپ سے پرومس کریں گے کہ یہ اب کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے اپنا پرومس توڑا تو میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ نہیں کروں گی۔ پلیز ایزل آپی، پلیز فارگیو مائی آمش بابا۔ حالہ نے ایزل کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ اس کے الفاظ ایزل کے دل کو پگھلا کر رکھ گئے۔ آغا فارس نے کہا تھا کہ اپنے دل کی سنو، اور دل کہہ رہا تھا کہ اس بچی کو خالی ہاتھ نہ موڑو، اس کی بات مان لو۔ واقعی التمش کے کہنے پہ نہ صحیح، کم از کم اس بچی کے کہنے پہ ہی اسے معاف کر دو۔ خوب طریقہ اپنایا ہے تم نے معافی حاصل کرنے کا، بچی کو ذریعہ بنا کر ساتھ لیا ہے۔
वो तासुब भरी निगाहों से अल्तमश को देखती बोली, जिस पे वो नजरें चुरा गया, क्योंकि ऐसा ही था। भले ही उसने यहाँ आने आने के बाद हाला को गाड़ी से निकलने पे मना कर दिया था, ताकि वो अपने लिए माफी खुद हासिल कर सके। मगर सुबह इसने खुद ही हाला से कहा था कि वो उसकी सिफारिश करेगी। आप इन्हें कुछ मत कहें आपी, वो शर्मिंदा हैं, और हाला आमिश बाबा को शर्मसार नहीं देख सकती। इसलिए आई बेग यू के बार बार माफी मत मांगो हाला। वो फिर से माफी तलब करने को थी जब हेजल ने उसे टोक दिया, और एक तवेल सांस खारिज करने के बाद एक ठंडी हवा सर्द हवाओं के सपुर्द की थी। सिर्फ हाला की खातिर, सिर्फ इस बच्चे की खातिर मैंने तुम्हें माफ किया। और आखिरकार हेजल ने वो अल्फाज लबों से अदा कर ही दिए जिन्हें सुनने को अल्तमश तड़प रहा था। क्या सच में, सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। हाँ, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे अंदर भी एक नन्ही जान पल रही है। कल को हमारी औलाद भी हमें किसी के सामने शर्मिंदा होता देखकर तकलीफ उठाएगी, और हम भी तो अपने माँ बाप का झुका सर नहीं देख सकते। इसी तरह हाला भी तुमसे प्यार करती है। अपने बाप को यूं किसी के सामने नजर जमीन पे गाड़े पशेमान देखकर उसे भी बुरा लग रहा है, और इसके बाप का सर उठाने की खातिर मैंने तुम्हारा माफीनामा कबूल किया। तुम्हारा वो रूप, वो ज़हर उगलता लहजा, वो बसीली नज़रें और नोकदार अल्फाज मैं कभी भूल तो नहीं पाऊंगी। मगर चूंकि तुम शर्मिंदा हो, और तुम्हारी बेटी ने वादा किया है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, तो मैं उसके वादे की लाज रखते हुए तुम्हें माफ करती हूँ। एजल ने अल्तमश की तरफ देखते हुए कदर तफसील से अपने माफ कर देने की वजह बयान की। थैंक यू एजल, थैंक यू सो मच। वो खुशी से छलकता छलकता लहजा लिए बोला। एक और वजह भी है तुम्हें माफ करने की, और वो ये कि माजी में मेरे साथ जो भी हुआ, जिसने भी किया, जिसने जो भी तकलीफ दी, मैं सबको माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। माफी के जरिए इन सभी तकलीफ दर्द यादों को अपनी अपनी जात से उखाड़ फेंकना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक गुजरे वक्त को लेकर दिल साफ नहीं करूंगी, तब तक गुजरा वक्त तकलीफ का सबब बनता ही रहेगा। शायद अच्छा ही हुआ जो तुम आज चले आए, वरना जहाँ बाकियों को माफ करके उनकी तरफ से मिली तकलीफों को खत्म किया, वहां तुम्हारी तरफ से मिला दर्द बाकी रह जाता। उसने अल्तमश को देखकर कहते हुए भीगी आंखों से आगा फारिस की तरफ देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि तुमने ठीक किया। जबकि अल्तमश, वो तो एजल के लफ्जों पे अपनी जगह पत्थर ही हो गया था। उसने कहा कि माजी में उसके साथ जिससे जो भी किया उसने सबको माफ किया, मगर वो तो जानती ही ना थी कि जो कुछ भी हुआ बाकियों की वजह से नहीं, बल्कि उसी की वजह से हुआ। वो जो बहुत खुश हो रहा था कि उसे माफी मिल गई, अब सारी खुशी हवा की झोंके की तरह उड़कर कहीं बहुत दूर निकल गई, इतनी दूर के पहुंच पहुंच से परे हो गई। कितना बेवकूफ था वो, जो इस माफी पे खुश हो रहा था, जो मिलना बहुत आसान थी, और आसानी से मिल भी गई, जबकि असल माफी तो बाकी थी, और वो शायद उसे सारी उम्र नहीं मिलने वाली थी। उसकी खुशी इनका हो चुकी थी। जो दो पल का सुकून मैसर आया, वो फिर से गारत हो चुका था। थैंक यू अपी, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। ए, हाला ने एजल का हाथ अभी तक थाम रखा था, और उसी के साथ लाड से झूलती बोली। हाँ, मगर आपसे कम। एजल ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा। आमिश बाबा, अब तो खुश हो जाए आप। अब तो आप ही ने आपको माफ भी कर दिया है। हाला अपनी तारीफ पे झूमती हुई उसके पास आती बोली, जो हर खुशी से यारी बुत बना खड़ा था। कैसी खुशी बाबा की जान। मैं जिस माफी पे खुश हो रहा था, वो तो दरअसल इस माफी के आगे कुछ भी है ही नहीं, जो मुझे शायद मरते दम तक ना मिले। कैसे मांगू इस गुनाह की माफी जो मैंने किया? कैसे निकालूं इस माफी के लिए मुंह से अल्फाज कि अपना किया बताने का सोचकर ही शर्म से गरक हो रहा हूँ। अल्तमश ने दर्द से आंखें मिचते हुए सोचा। माजी में हमारे बीच जो भी लड़ाई झगड़े रहे, जैसे भी मामलात रहे, इन पे गुजरा वक्त समझकर मैं भी मिट्टी डाल रहा हूँ। तुम शुरू से मेरे छोटे भाई थे, और आगे भी मेरे भाई ही रहोगे। तुम्हारा माजी कैसा था कैसा नहीं, तुमने इजल पे जो कुछ भी वाज़ेह किया उस रात कि तुम क्या करते रहे, वो सब सिर्फ तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक है। तो तुम्हारा किया तुम्हारे साथ है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मगर जो मामलात तुम्हारे हमारे साथ थे, आज वो क्लियर कर दिए गए हैं। आगा फारिस आगे हुए और उसके शाने पे दोस्ताना हाथ रखते बोले, तो वो चौंका और जबरन मुस्कुराया, क्योंकि इस वक्त ये सोच दिमाग में चल रही थी कि अगर इन्हें इल्म हो जाए कि उन्हें सबकी नज़रों में गिराने वाला ईजल की इज्जत की खराबी का सामान पैदा करने वाला दर हकीकत वो है, तो उसे यहीं खड़े खड़े दफन करते। जो मट्टी उससे जुड़े मामलात पे डालकर उन्हें ठप कर दिया गया, वही मट्टी उसके वजूद पे डालकर उसे यहीं गाड़ देते। क्या हुआ? किस सोच में गिरक हो? पुरसोच नजरों से देखता पाकर उन्होंने पूछा। नहीं, किसी सोच में नहीं। वो गड़बड़ाता नफी में सर हिला गया। इस लम्हे उसके माथे पे पसीना फूट रहा था, क्योंकि इस पल उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो इन दो लोगों के सामने खड़ा है, जिनका वो बहुत बड़ा मुजरिम है, जिनका वो गुनाहगार है। इसे तो इनके सामने शर्म से गर्क हो जाना चाहिए, और वो हो भी रहा था। What happened, Amish Baba? Why are you not happy?
حالہ نے بھی محسوس کیا جیسے اس کی خوشی کہیں کھو سی گئی ہے. نتھنگ خالہ، آئی ایم ہیپی میری جان. وہ مسنی مسکراہٹ وہ مسنی مسکراہٹ سے بولا. وہ کیسے بتاتا کہ کب سے وہ جو معافی مانگ رہا تھا وہ معافی تو در حقیقت اسے چاہیے ہی نہیں تھی. اسے تو کوئی اور معافی چاہیے تھی، اور وہ کون سی تھی یہ وہ کسی صورت حالہ کو نہیں بتا سکتا تھا، حتیٰ کہ جن کا گنہگار تھا انہیں بھی نہیں. تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے آغا فارس نے استفسار کیا. ایزل بھی دیکھ رہی تھی کہ پہلے تو مرا جا رہا تھا معافی کے لیے، مگر اب کیا ہو گیا اسے کہ معافی ملنے کے بعد زندہ لاش بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی رمق ہی باقی نہ ہو وجود میں. میں وہ اس نے بولنا چاہا. دراصل مجھے آپ دونوں سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ بولے کیسے بتائے آخر انہیں. بولو کیا کہنا چاہتے ہو. آغا فارس نے متانت سے اسے دیکھا. میں آپ دونوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں آپ دونوں کا، اور وہ نہ بول پایا. وہ جو کہنے والا تھا کہ آپ دونوں کا قصوروار گنہگار ہوں، وہ نہ بول پایا. یہ دو الفاظ اس کی زبان پہ چڑھ ہی نہ سکے. وہ معافی مانگنا چاہتا تھا ان سے، مگر اپنا کیا ان کے آگے کھولنا بھی نہیں چاہتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو پانی کی پیاس ہو، وہ پانی پینا بھی چاہتا ہو، مگر یہ بھی خواہش رکھے کہ پانی ختم بھی نہ ہو، جس سطح پہ ہے اسی سطح تک قائم رہے، اور پیاس بھی بجھ جائے تو وہ بہت بے وقوفانہ سوچ رکھ رہا تھا. یعنی اسے اس کے کیے کی معافی بھی دے دی جائے مگر اس کا کیا بھی عیاں نہ ہو، تو ایسا ممکن نہ تھا. اگر اسے معافی چاہیے تھی تو اسے اپنا گناہ ان کے سامنے کھولنا بھی تھا، اور وہ یہی تو نہیں چاہتا تھا. نہیں تھی سکت اس میں ان کے تماچے کھانے کی، ان کی نفرت بھری نظریں خود پہ اٹھتا دیکھنے کی، ان کے چھلنی چھلنی کرتے لفظوں کے تیر اپنے وجود پہ سہنے کی. اسے اعجاز کے وہ 3 تھپڑ یاد آئے جو ہاسپٹل میں آغا فارس کو پڑے تھے. تو اگر سب کو یہ پتہ چل جاتا کہ اصل قصوروار وہ ہے تو کس کس کے تھپڑوں سے بچتا. اور سب سے بڑی بات، وہ باپ جس نے اس پہ یقین کر کے اپنا مان واپس برقرار رکھ کے اسے معاف کیا، وہ زندگی بھر اس کو شکل نہ دیکھتا وہ زندگی بھر اس کی شکل نہ دیکھتے. ہم دونوں کا کیا؟ آغا فارس نے بیکلی سے پوچھا. میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے مجھے معاف کر دیا. کہنا کیا تھا اور کہہ کیا دیا. وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کا سب سے بڑا گلٹ ان پہ کھول نہیں پایا تھا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، اور جو جرم مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، مگر میں معافی کا خواہاں ہوں. تم بھی نا. میں سمجھا پتہ نہیں کیا کہنے والا ہے. خیر، پہلی بار آئے ہو تو میرے گھر، اور اب تو سب صلح صفائی ہو گئی تو چلو مل کر چائے ہی پی لیں. خاص کر تمہاری بیٹی کے ساتھ وقت بتانے کا میرا بہت دل چاہ رہا. انفیکٹ ایزل مجھ سے زیادہ بے چین ہے. حالات دونوں کو بہت اچھی لگی تھی اور وہ اس کی بھی پیاری پیاری باتیں سننا چاہتے تھے. وہ نہیں رکنا چاہتا تھا اب یہاں، بس بھاگ جانا چاہتا تھا یہاں سے، کیونکہ اس کا گلٹ اسے ان دونوں سے نظریں ملانے نہیں دے رہا تھا. وہ صاف انکار کر دیتا چائے سے، مگر ان کی دوسری بات پہ خاموش رہ گیا. وہ خالہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے، سو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا. خالہ، کیا آپ میرے ساتھ اندر جانا چاہو گے؟ ایزل نے خالہ کو اندر جانے کی آفر کرائی. آمش بابا، کین آئی گو ان سائڈ دا ہوم؟ اس نے حامی بننے سے قبل التمش کی اجازت چاہی تو کشمش وہ جو کشمکش میں گھرا تھا اسے اجازت دے گیا. ایزل کے معاملے میں تم نے اس شام جو احساس مجھے دلایا اس پہ میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا تھا، مگر آج تمہارا ایک اور بات پہ شکریہ ادا کرنا تھا. خالہ گئی تو اب آگا فارس بھی التمش کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے بولے. کیسا شکریہ؟ دو چار تھا کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کتنا غلط کیا اور وہ اس کا شکریہ پہ شکریہ ادا کر رہے تھے، میرے سیاہ کو خاندان اور باہر والوں سے چھپانے کے لیے. ماضی میں ہمارے جیسے معاملات رہے، اس کے بعد سے مجھے تو تمہاری طرف سے خوف ہی تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ تمہیں واقعی ہم سب کی عزتوں کا خیال ہے. وہ مشکور لہجے میں گویا ہوئے تو التمش کے دل و دماغ پہ گھونسا بجا، شرم کا تماچا پڑا. یوں سمجھ لیں کہ میں نے احسان کا بدلہ اتارا ہے. کیسا احسان؟ آغا فارس نے الجھ کر پوچھا. میرے سیاہ سے بھی آپ دونوں واقف ہیں، مگر اسے بھی آپ نے اپنی اپنی ذات تک محسوس رکھا، اپنی اپنی ذات تک محدود رکھا. بالکل اسی طرح میں نے بھی آپ کے سیاہ کو پوشیدہ رکھا، حساب برابر. وہ مسکایا، مگر مسکراہٹ کے پیچھے کیسا قہر برس رہا تھا. وہ خود بھی وہ بھی خود کے لیے کہ صرف وہی جانتا تھا. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. آغا فارس قدرے حیران ہوتے ہولے سے ہنس پڑے. خیر، آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں. انہوں نے اپنوں پہ لا کر بات ختم کی، اور اپنے ہی سب سے بڑے ناگ ہوتے ہیں اور موقع دیکھ کر ڈستے ہیں. میں بھی وہی ناگ ہوں جس نے آپ دونوں کو ڈس لیا، مگر اب اپنا ہی زہر مجھے مار رہا ہے. کیسے بچوں اس زہر سے؟ وہ حسرت و تکلیف سے سوچ کر رہ گیا. وعلیکم السلام. انم بیٹا، خیر تو ہے؟ آج اتنی دیر لگا دی، کام زیادہ تھا کیا آج آفس میں؟ اعجاز بھی انم کے آنے سے کوئی 5 منٹ قبل ہی آ کر بیٹھے تھے. 7:30 ہو رہے تھے اس وقت. نادیہ اور انم کی تو کوشش تھی کہ ان کے آنے سے قبل ہی آ جائے، بھلے 1 منٹ قبل ہی صحیح، مگر وہ 5 منٹ
محض 5 منٹ لیٹ ہو گئی۔ راستے میں انم نے نادیہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، کوشش کرو ان کے آنے سے پہلے آ جاؤ۔ اعجاز انم کی طرف کافی پرسوچ اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے دیکھنا چاہتے ہوں کہ آخر وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جی بابا، ایکسٹرا کام مل گیا، آج بس اسی میں وقت لگ گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے اعجاز کو دیکھ کر پہلے تو سٹ پٹائی تھی، مگر پھر خود کو نارمل رکھتی بولی، اچھا اچھا، ہو جاتی ہے دیر سویر، تم ایسا کرو، جا کر فریش ہو جاؤ، نادیہ تم کھانا لگاؤ، میں ذرا شائستہ کے پاس سے ہو کر آیا۔ وہ مزید کوئی بھی سوال جواب کیے بنا اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ان کی شائستہ کی طرف جانے کا سن کر انم کا رنگ پھک ہوا۔ بابا میں پپا کی طرف سے ہی آ رہی ہوں، وہ سو رہی ہیں، آپ ایسا کریں ڈرائنگ روم میں جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ان کے دوسرا قدم فرش پہ پڑنے سے قبل ہی برجستگی سے بول اٹھی، سو رہی ہے تو کیا ہوا، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں کہ بخار اترا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کچھ کھا کر بھی سوئی ہے یا نہیں۔ مگر وہ رکے نہ اور آگے بڑھے۔ بخار، وہ تو اب بہتر ہیں بابا، اور کھانا کھا کر سوئی ہیں، دوائی بھی لے لی ہے، میں نے چچا سے پوچھا تھا۔ وہ ان کے روبرو چلی آئی اور ان کا راستہ بلاک کیا، جبکہ اعجاز نے اسے سنجیدگی بری اور ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کا اندر پڑ رہی ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ توقع کے مطابق وہ مان کے اور واپس بیٹھ گئے، جس پہ انم نے شکر ادا کیا، کیونکہ جب اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ سو رہی ہیں اور وہ جاتے مگر انہیں گھر نہ پاتے، تو وہ کیا جواب دیتی کہ چند منٹوں کے اندر اندر وہ کہاں چلی گئی۔ اف، مجھے جھوٹ بولنے کی بھلا کیا ہی ضرورت تھی، خواہ مخواہ پھنسنے والے کام کر رہی ہوں۔ بابا جاتے اور چچا کہہ دیتے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو بات ختم، بلکہ میں ہی ڈاکٹر والا بہانہ بنا دیتی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ خود کو ڈپٹنے لگی، مگر آخر میں شانے اچکاتی ریلیکس ہوگی، اس بات سے انجان کہ اس کا یوں بڑبڑانا جاس نوٹ کر رہے ہیں۔ تم رہنے دو، جا کر ہاتھ منہ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ انم بیگ رکھے کچن میں جانے کو تھی جب نادیہ نے اسے روکنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، فریش ہی ہوں۔ وہ وہیں کچن کے سنک میں ہاتھ منہ دھونے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم نے مجھے صبح ہی کیوں نہیں بتایا کہ تم ایزل کی طرف جانے والی ہو؟ باپ کو بے خبر رکھنے کی سمجھ آتی ہے، مگر مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کرتی شکایتی لہجے میں بولی، اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ بھی ساتھ جانے کی ضد کرتی۔ وہ شرارت سے بولی، ہاں تو تم کون سا ساتھ لے جاتی، اور اگر چلی بھی جاتی تو کیا ہوتا، کون سا پتہ لگنا تھا تمہارے باپ کو؟ کوئی بھی بہانہ بنا دیتے ہم، مگر کم از کم میں اپنی بیٹی سے مل تو لیتی، اس کا گھر تو دیکھ لیتی۔ تم اور تمہاری پپھو سب خود تو جا کے خوب مزے کرائے، اور مجھے پوچھنا تو کیا، بتانا تک گوارا نہ سمجھا۔ وہ ناراضگی سے بولتی باؤل میں سالن نکالنے لگی۔ ارے ماما آہستہ بولیں، اور ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ارے آپ کے بغیر تو ہمیں ٹھیک سے مزہ تک نہیں آیا، بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی اور بابا کی۔ انفیکٹ ایزل کہہ رہی تھی کہ اس کی ہر خوشی آپ دونوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اور ہاں، وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جا کر ماما کو میری طرف سے زور کا حق کرنا اور کہنا آئی مس یو ماما، اینڈ آئی لو یو، اینڈ آئی لو یو ماما۔ وہ لاڈ سے کہتی نادیہ کو کب سے باہوں میں بھر گئی۔ یہ حق ایزل کی طرف سے تھا، نادیہ اپنا موڈ کیسے نہ ٹھیک کرتی۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی، میں بھی اپنی بچی کو بہت یاد کرتی ہوں، آج کتنی خوش ہوگی نا وہ۔ تم نے اس کی تم نے اس کی کوئی تصویر لی یا نہیں؟ اب کی وہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی۔ نہ صرف تصویر بلکہ ویڈیو بھی بنائی ہے، ان قیمتی لمحات کو اپنے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ کیمرہ میں بھی محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ آپ کھانا کھا لیں پھر مل کر دیکھیں گے، انم بھی ایکسائٹمنٹ سے بتا رہی تھی، اس بات سے انجان کہاں سے آ رہی ہو؟ شائستہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ سوال میں لپٹے یہ الفاظ ان کے سماعتوں سے ٹکرائے۔ وہ یکدم سٹپٹا اٹھے۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آواز ہی بتانے کو کافی تھی کہ پوچھنے والا کون ہے، مگر پھر بھی دیکھا تو سامنے صوفے پہ اعجاز برجمان تھے۔ میں وہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ بر وقت انہیں یہی بہانہ سمجھ میں آیا۔ اچھا، مگر انم تو کہہ رہی تھی کہ تم سو رہی ہو۔ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو شائستہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ کس وقت آئی؟ سو ہی رہی تھی میں، مگر چیک اپ کے لیے بھی تو جانا تھا۔ اچھا، حیرت ہے بڑی جلدی پری آ گئی تمہاری، انہوں نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ ہاں وہ آج رش نہ ہونے کے برابر تھا نا، اور ویسے بھی میرا نمبر جلدی آ گیا۔ ایک سچ چھپانے کو انہیں ایک کے بعد 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ گو کہ اعجاز کو یقین بالکل نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ طبیعت اب بہتر ہے، مگر دوا اور آرام فی الحال لازم ہے۔ وہ ان کے مقابل صوفے پہ آ بیٹھی۔ آرام لازم ہے تو مجھے بتاتی، ڈاکٹر گھر ہی بلا لیتا، اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، یا پھر جانا ضروری تھا؟ ان کا لہجہ کچھ عجیب ہلے لیے ہوئے تھا، جو شائستہ نے نامعلوم محسوس کیا تھا کہ نہیں۔ تمہیں کیا زحمت دینی، اور کہا نا اب بہتر ہوں میں، بلکہ تمہیں تو پتا ہے مجھ سے زیادہ دیر بستر سے لگ کر نہیں بیٹھا جاتا، ایسے تو بلکہ اور بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے اتار کے میز پہ دھرتی بولی تو اعجاز نے بغور ان کے بیگ کو دیکھا۔
काफी फैंसी बैग था, बल्कि उन्होंने तो शाइस्ता को भी ऊपर से नीचे तक देखा। वो खुद भी नया नकोर जोड़ा पहने हुए थी। भला डॉक्टर के पास जाने के लिए इतनी तैयारी कौन करता है? तुम बताओ, खाना खा लिया तुमने या मैं लगवाऊं? 8:45 हो रहे थे। यूं तो वो लोग 8:30 8 साढ़े 8 के करीब डिनर कर लेते थे, मगर शाइस्ता ने बात बदलने को पूछा। अभी खाना ही खाकर आया हूँ। तुमने बल्कि नहीं खाया होगा। तुम फ्रेश हो जाओ, खाने का रफीक से मैं कह देता हूँ। फिर तुम्हें दवा भी लेनी है। अरे नहीं, खाना तो मैं खाकर। उफ, ये वो क्या बोलने जा रही थी। उन्होंने जल्दी से जुबान दांतों तले दबाई, जिससे तकलीफ तो हुई मगर बर वक्त बात दब गई। मेरा मतलब है कि खाना तो मैं खा कर गई थी। तुम बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। शाइस्ता ने अपने तासुरात नॉर्मल रखने की सही करते हुए कहा और जल्दी से उनसे फरार हासिल किया, जबकि एजाज समझ रहे थे, खूब खूब समझ रहे थे, उनकी घबराहट को, उनके झूठ को, मगर खामोश थे। लेकिन क्यों? आप भी, ये आपके सर पे निशान कैसा है? हाला कब से उसके माथे पे लगी चोट के निशान देख रही थी, मगर अब आखिर पूछ ही डाला, क्योंकि उसके मन मोहने चेहरे पे वो निशानों से भला नहीं लग रहा था। ये निशान? एजल ने अपनी उंगलियों की पोरों से उस निशान को छुआ और आगा फारिस की तरफ देखा। ये कोई शिकवा भरी निगाह न थी, बस उसे सोच आई थी कि ये निशान उसे हमेशा गुजरा वक्त याद दिलाता रहेगा। ये निशान आगा फारिस के ठुकराने और एजल की बेवकूफ़ी के सबब उसके माथे पे सजा था, मगर वो हकीकत क्या बताती? कल आपकी आपी को बचपन में एक चोट लग गई थी, बस तभी से ये निशान है। एजल के अपनी तरफ देखने के सबब जवाब आगा फारिस ने ही दिया। बचपन में नहीं, बचपने में, वो हौले से बोली, जो कि आगा फारिस और अल्तमश ने बखूबी सुना। आप छोड़ो इसे, ये बताओ कि क्या आज आप मेरे पास रुकोगे? ये बात नहीं बदली गई थी, बल्कि एजल वाकई हाला के साथ मजीद वक्त गुजारना चाहती थी, जबकि हाला ने बेसाख्ता अल्तमश की तरफ देखा। अल्तमश ना ही हाँ कह पाया ना ही ना, मगर हाला ने जरूर सरनफी में हिलाकर इनकार कर दिया। क्यों? क्या मेरे साथ रहने को दिल नहीं चाह रहा? मैं अच्छी नहीं लगी क्या आपको? एजल का चेहरा उतरा। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। जितना आमिश बाबा ने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी। ये जल्दी से वजाहतन बोली, मगर उसकी दूसरी बात पे जहां अल्तमश ने नजरें चुराई, वहीं हेजल भी कुछ गैर आरामदा हुई। तो फिर रुक जाओ ना, हम खूब मजे करेंगे, खूब बातें करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे। हेजल ने लालच देना चाहा। मैं फिर आ जाऊंगी आमिश बाबा के साथ, इस बार भी कहा, लेकिन आप रुकना क्यों नहीं चाहती? मुझे ये तो। अरे, आप रोने क्यों लगी हाला? एजल वजह पूछ ही रही थी कि उसकी आंखें डबडबा गईं। आपको देखकर मुझे अपनी मामा याद आ रही हैं। और उसने एजल के पास ना रुकने की वजह बता दी, क्योंकि अगर रुक जाती तो माँ को सोच सोच कर उसका आंसुओं से बुरा हाल हो जाता। उसके जवाब पे जहां एजल और आगा फारिस ने उसे अफसोस से देखा, वहीं अल्तमश का सर न जाने क्यों शर्म से झुक गया। अरे हाला, आप की जान। एजल ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया कि एकदम से उस पे ढेरों प्यार आ गया था। आपकी मामा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और मेरे साथ तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपनी मामा जैसी लगती हूँ। इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो। शाबाश, पता है आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एजा ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए और दानस्ता ऐसा कहा, जिस पे वो मधमसम हंसे। मामा भी ऐसे ही कहती हैं कि हाला, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एजल का लम्स उसकी बातें वाकई उसे यूं एहसास दिला रही थी जैसे उसकी माँ उसके पास हो। अपनी माँ के बाद ये पहली लड़की थी जो हाला को बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर अब दोबारा बिल्कुल नहीं रोना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। वो मसनूई धमकी लगाती बोली, तो हाला ने झट बाकी का भीगापन खुश्क किया, जबकि आगा फारिस कुछ सोचते हुए अल्तमश के पास चले आए। ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम बैक वक्त रो भी रही हो और मुस्कुरा भी रही हो? अनम और नादिया बैठी मोबाइल पे एजल को देख रही थी। जब एजाज बिना दस्तक दिए खामोशी से अनम के कमरे में दाखिल हुए, तो उनकी आवाज खास कर सवाल पर वो हड़बड़ा उठी। और इसी हड़बड़ाहट के सबब नादिया के हाथ से मोबाइल छूटकर गोद में जा गिरा, मगर शुक्र था औंधे मुंह गिरा था। आप इतनी जल्दी आ गए? वो खुद को कंपोज करने की नाकाम सही करती बोली। वॉक पे गया था, पिकनिक मनाने नहीं, और फिर शाइस्ता की तरफ भी सोचो चक्कर लगा लो। उन्होंने दानस्ता शाइस्ता का जिक्र किया। अब की चौंकने की बारी अनम की थी। आ अच्छा, पुप्पो जाग रही थी क्या? ये सवाल बेसाख्ता था। वो जाग रही थी, हाँ, मगर मुझे जरूर तुम लोगों ने सोया हुआ समझ रखा है। वो करख्त लहजे में बोले, तो अनम और नादिया ने किसी खदशे के तहत उनकी एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब बाबा? मेरा मतलब है कि आज शाम की चाय नहीं पी तो क्या अब भी बनाकर देना जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने? वो बड़े मुतदल अंदाज में कहते वहीं सोफे पे बचमा हो गए, जबकि दोनों ने बेसाख्ता सुकून की सांस भरी, क्योंकि लहजे से तो लग रहा था जैसे कोई सख्त किस्म का जवाब आने वाला है।
اعجاز کی شام کی چائے اکثر ہی آفس میں ہو جاتی تھی، وہ روزانہ 2 کپ چائے تو پیتے ہی تھے، ایک بار ناشتے میں، دوسری بار شام میں یا پھر ڈنر کے بعد، کیونکہ جب تک چائے نہیں پیتے تھے انہیں نیند ڈھنگ سے نہیں آتی تھی، چائے ان کا سکون تھی، تبھی انہوں نے یہ بات کہی کہ چائے نہیں دی، شاید سویا ہوا سمجھ لیا ہے، حالانکہ لوگوں کی چائے پی کر نیند اڑ جاتی تھی مگر اعجاز کا معاملہ الٹ تھا۔ سوری بابا، خیال ہی نہیں رہا، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ انم نے معذرت کرتے ہوئے فوراً سے اٹھنا چاہا کیونکہ اسے واقعی پوچھنے کا خیال نہ آیا، اور پھر وہ بھی تو کھانے کے فوراً بعد باہر نکل گئے تھے۔ نہیں تم بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ نادیہ نے اسے واپس بٹھایا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی کہ جتنی وہ ایموشنل ہو چکی تھی ایزل کی تصاویر اور ویڈیو دیکھ کر، اس کے بعد ان کا اعجاز کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہی بہتر تھا۔ ٹھیک ہے ماما، پلیز ایک کپ میرے لیے بھی بنا لیجیے گا۔ انم نے بڑے عرصے بعد لگے ہاتھوں اپنے لیے بھی فرمائش کر دی، جبکہ اس کی فرمائش پہ نادیہ کے قدم تھمے، جبکہ اعجاز بھی کہیں کھو گئے تھے۔ ایسے تو ہمیشہ ایزل فرمائش کیا کرتی تھی، خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی اور انم اور ایزل کو آواز لگا کر ریکویسٹ کیا کرتی تھی، پلیز آپی میرے لیے فلاں چیز بنا دیں، پلیز ماما میرے لیے جوس بنا دیں، پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ یہ سب اس کے بچپن سے لے کر اب تک کے اعجاز بھی تو دیکھتے آئے تھے۔ تبھی وہ اور نادیہ بیک وقت اس کی فرمائش بھری پکاروں میں کھو سے گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نادیہ مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ انم بہت کم چائے پیتی تھی مگر اب چونکہ دن بھر کام میں جتی رہتی تھی تو اسے رات میں چائے کی خاص طلب ہوتی تھی، تبھی لگے ہاتھ اپنا آرڈر بھی دے دیا۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ گئیں تو اعجاز نے انم سے اس کے کام کے متعلق پوچھا۔ آپ بھی نا بابا، روز ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ سب ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ بھی ساختہ مسکرا کر بولی، سب ٹھیک جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہی روز سوال کرتا ہوں، مگر مجھے کیا معلوم کہ سب ٹھیک جا رہا ہے یا میرے سامنے ٹھیک ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ زو معنی تھا مگر انم نے اس کا مطلب کام سے ہی جوڑا۔ میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو ہاں، میں کوشش یہی کروں گی کہ آپ کو نہ بتاؤں بلکہ خود حل کرنے کی کوشش کروں، اسے آفس تک ہی میں دودھ رکھوں، لیکن جہاں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہاں میں آپ سے ضرور ذکر کروں گی، ضرور آپ کو بتاؤں گی، بٹ ابھی سب ٹھیک جا رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے وہ تو سمجھی ہی نہ تھی، اس نے انہیں بے فکر کرنے کو کہا اور واقعی آفس میں سب ٹھیک جا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہو مجھ سے لازمی شیئر کرنا، اب تم آرام کرو، صبح جلدی اٹھ کے تمہیں جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو جلدی سو جایا کرو۔ وہ اسے نصیحت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاں مگر نکلنے سے قبل ایک نظر اوندھے پڑے موبائل کو ضرور دیکھا تھا۔ وہ تو چلے گئے مگر یہ سوال بیچ میں ہی رہ گیا کہ ایسا کیا تھا موبائل میں جسے دیکھ کر بیک وقت خوش اور غمگین ہوا جا رہا تھا، یا پھر وہ اپنے سوال کا جواب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اعجاز تو پہلے ہی جا چکے تھے، نادیہ بھی چائے کا کپ رکھ کے جا چکی تھی مگر جیسے رکھ کے گئی تھی وہ تب سے ویسے ہی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور انم موبائل ہاتھ میں لیے ایک تصویر دیکھنے میں گم تھی، اور وہ تصویر تھی حارث کی، نہیں بلکہ وہ تصویر تھی ان سب کی جس میں ایزل اور آغا فارس سب کے بیچ ایک ساتھ کھڑے تھے، ایک خوبصورت کپل کی طرح۔ آغا فارس کے ساتھ شائستہ تھی اور ان کے برابر حارث، جبکہ ایزل کے ساتھ لاریب تھی اور اس کے ساتھ انم۔ حارث اور انم دونوں ہی دائیں بائیں آخر میں کھڑے تھے، یعنی ایک دوسرے سے سب سے زیادہ فاصلے پر، ایک دوسرے سے سب سے زیادہ دور، مگر انم کو یہ فاصلہ کیوں بے چین کر رہا تھا؟ اس سے زیادہ دیر یہ فاصلہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اگلی تصویر اپنے سامنے کی جس میں یہ فاصلہ یکسر ختم ہو چکا تھا۔ وہ لب جو سمٹے ہوئے تھے اب ان پہ یہ فاصلہ ختم ہوا دیکھ کر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ وہ سامنے حارث اور خود کو ایک ساتھ کھڑا مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ آگے کی مزید تصاویر ان کے برابر آگے کی مزید تصاویر میں ان کے برابر ایزل اور لاریب بھی تھی، مگر وہ تو بس اس تصویر پہ ہی ٹک کر رہ گئی تھی جس میں بس وہ دونوں ہی تھے، دوسرا اور تیسرا کوئی نہ تھا۔ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے اور مسکراتے ہوئے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرڈ کپل ہو۔ اس تصویر کو دیکھ کر بے ساختہ انم کے دل میں ہوک سے اٹھی تھی کہ کاش وہ دونوں واقعی ایک میرڈ کپل ہوتے، مگر جیسے ہی یہ سوچ آئی وہ بری طرح چونک کر رہ گئی۔ اف، یہ میں کیا فضول سوچ رہی ہوں، کہیں پاگل واگل تو نہیں ہوگی میں اور حارث ایسا بھلا کیوں ہونے لگا؟ اس نے اپنے سر پہ چپت لگا کر خود کو ڈپٹا، کیوں نہیں ہو سکتا، اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، سب سے بڑی بات کتنا اچھا ہے، تمہارے ساتھ جچتا بھی ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دل نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنی چاہیے، وہ مجھے صرف دوست مانتے ہیں، ان کے دل میں تو پہلے سے ہی کوئی اور بستا ہے۔ وہ بولی تو لہجہ قدرے میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس بات سے یہ تو ثابت ہوا انم کہ تمہارے احساسات اس کے لیے دوستی کے رشتے سے کہیں آگے کا سفر طے کر چکے ہیں، اور انم نے واقعی سوچا، اس نے آج بالکل بھی اختلاف نہ کیا اس بات سے کہ اس کے بھی احساسات بدل رہے ہیں حارث کے لیے۔
یہ دل کیوں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ اس شخص کے لیے احساسات کیوں جگا دیتا ہے جس کا ساتھ ممکن نہ ہو، یا جس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی اور بستا ہو؟ وہ زردہ سی بولی اور حیرت کی بات تھی کہ پہلے تو اس نے اختلاف نہیں کیا تھا دل کی بات سے، اور اب تو باقاعدہ اقرار بھی کر لیا کہ ہاں، اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ دل اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ اب بھلا اپنے ہی بارے میں اس سے کیا بات کرے؟ مگر مجھے لگتا ہے اب اس کے دل میں تم بسنے لگی ہو۔ اگر تم غور کرو تو وہ بھی تمہیں جو اہمیت دے رہا ہے، وہ بھی الگ ہی نوعیت اختیار کر چکی ہے۔ اور انم کب سے اسی اہمیت پہ تو غور کر رہی تھی، کب سے حارث کو دیکھتے ہوئے اس کی باتوں کے متعلق ہی تو سوچ رہی تھی۔ ان سے نہیں مانگا تو کیا ہوا، میں ہوں نا، اب تمہارا جو بھی دل چاہتا ہے تم مجھ سے مانگو گی، اور یقین مانو میری زبان پہ تمہارے لیے بس ہاں ہے، انکار کیا ہے سمجھو مجھے معلوم ہی نہیں۔ کیسا خوبصورت احساس تھا، کیسا خوبصورت لہجہ تھا، اور کیسا خوبصورت لمس تھا انم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے اس ہاتھ پہ جا ٹھہرا جہاں ابھی بھی اسے حارث کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ لب ایک دلکشی بھری مسکراہٹ سے مچل اٹھے۔ اتنی فکر، اتنی چاہت کیوں ہے میرے لیے؟ کیوں آپ کا لہجہ مجھے سب سے الگ اور بدلا بدلا سا لگتا ہے جب آپ صرف میرے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ کی باتیں، آپ کے انداز میرے میرا اندر بدل رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ آپ کا ساتھ مجھے بدل رہا ہے، میں خوش رہنے لگی ہوں، بلکہ یہ تو ایک الگ ہی خوشی ہے جو آج سے قبل میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ ایسا کیوں ہے حارث؟ کیا واقعی میرا دل اور پھور کی باتیں سچی ہیں؟ میں تو ماننے لگی ہوں کہ آپ مجھے بدل رہی ہیں، پھر میری سوچیں صرف آپ تک محدود ہوتی جا رہی ہیں، مگر آپ کا دل میں نہیں پڑھ پا رہی۔ میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں در حقیقت میرے لیے کون سے احساسات ہیں۔ وہ بے چین تھی، بےکل تھی، نظریں حارث کے مسکراتے چہرے پہ ہی ٹکی ہوئی تھی، اور پھر وہ انگلیاں جو اپنے ہاتھ پہ ٹکی تھی اب حارث کے چہرے پہ جا ٹکی۔ نظریں تو اس کے چہرے کا طواف کر ہی رہی تھی، مگر اب تو انگلیاں بھی اس کے وجود کو اپنے لم سے روشناس کروانے لگی۔ یہ نیلی ساگر سی آنکھوں والا شخص اس کے دل میں دھیرے دھیرے گھر کرتا جا رہا تھا۔ آپ کی باتیں، آپ کے انداز مجھے بہت خوش گمان کر رہے ہیں حارث، اور میں کسی خوش گمانی میں نہیں جینا چاہتی۔ میں ایک بار پھر دل ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ میرا دل مت توڑیے گا حارث۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اسے مجھ سے چھپائیے گا مت، اور اگر نہیں ہے تو مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا مت کیجیے گا۔ اپنے معاملے میں تو مجھے دوسروں کے دل بھی پڑھنے نہیں آتے، اور میں آپ کا دل نہیں پڑھ پا رہی۔ حارث کو لے کر وہ بہت کنفیوز تھی، مگر خود کو لے کر اب وہ سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، کچھ کچھ تو سمجھنے ہی لگی تھی اپنے احساسات کو، مگر حارث کے احساسات الٹ نکل آئیں گے اس سوچ سے ڈرتی تھی۔ حالہ اور حالہ اور التمش جاگ چکے تھے۔ اتنے سے وقت میں ہی حالہ کے ساتھ ایزل کا بہت دل لگ گیا تھا۔ وہ ڈریس چینج کر کے آ چکی تھی اور نائٹ گاؤن پہن رکھی تھی، بالوں کو سمیٹ کر پونی کر رکھی تھی جب آغا فارس اس کے عقب میں چلے آئے، اور اس کی باندھی گئی پونی پھر سے اتار کے اس کے بالوں کو واپس اس کے شانوں پر پھیلا ڈالا۔ تمہیں پتا ہے نا، تمہارے بالوں میں چہرہ چھپا کر سوتا ہوں تو کتنی میٹھی نیند آتی ہے، پھر کیوں باندھ لیتی ہو انہیں؟ وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے بولے تو ایزل مسکائی۔ آغا، اس نے پکارا۔ ہوں، اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی آغا فارس کو پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالکل ٹھیک کیا، میں تمہارے فیصلے پہ مطمئن ہوں، اور وہ تھے اسے بتانے کے لیے کہ وہ کہاں غلط ہے اور کہاں صحیح۔ وہ تھے بتانے کو کہ وہ صحیح ہے تو وہ ہر قدم اس کے ساتھ ہے، اور اگر غلط بھی ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی سے بھی گلے شکوے رکھنے کو اب جی نہیں چاہتا۔ آپ کے ساتھ خوش ہوں، راضی ہوں، بس یہ کافی ہے۔ جس نے جو بھی کیا وہ سب یاد کر کے اپنی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اسے معاف نہیں کروں گی، یہ سوچا یہ سوچا تو تھا، مگر حالہ کی فریاد اور یہ سوچ کر کہ کل کو ہماری اولاد بھی تو ہمارا جھکا سر دیکھنے کی خواہش نہیں رکھے گی، یہ سب سوچ کر کے یہ سب سوچ کے معاف کر دیا۔ اور سچ کہوں تو حالہ ٹھیک کہتی ہے، معافی دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو دینے کے بعد ضرور بڑا بن جاتا ہے۔ اور میں واقعی خود میں جو سکون محسوس کر رہی ہوں وہ اس معافی کے سبب ہی ہے۔ وہ سکون سے آنکھیں مونتی بولی، لیکن پتہ ہے یہ سکون کیوں ہے؟ کیونکہ التمش کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی میری طرف سے بھی ہوئی۔ میں آپ کو جلانے کی خاطر ان کے قریب ہوتی تھی، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو میں لا علم تھی، مگر جب علم ہوا تب مجھے انہیں شادی کے لیے یا تو حامی نہیں بننی چاہیے تھی یا پھر انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر پتہ نہیں میری زندگی میں سب عجیب طریقے سے ہی کیوں لکھا تھا۔ جو کچھ بھی ہوتا رہا سب الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ التمش کو حامی بھری، پھر انکار کر دیا، اور وہ بھی بے لحاظی سے۔ اس کا غصہ میں آنا فطرتی بات تھی، مگر اس کا وہ روح بہت بھیانک تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو جو بھی ہوتا رہا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا رہا، مگر جو اب ہے وہ بہت خوبصورت ہے آگا۔ وہ پلٹی تو ان کے روبرو ہوئی،
اور اسی خوبصورتی کے سبب میں ماضی میں گزرے سبھی بدصورت وقتوں کو فراموش کر دینا چاہتی ہوں۔ بس اپنا دل صاف رکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک کر رہی ہوں نا میں؟ ایک بار پھر سے اس نے پوچھا۔ تم نے جو بھی کیا اور جو بھی کرو گی، میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ایزل۔ مجھے تم پہ فخر ہے، ناز ہے تم پہ۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے خود کو اس پہ مان مزید بڑھا گئے۔ حالہ کے بارے میں بات کرنا تو بھول ہی گئی۔ حالہ کتنی پیاری ہے نا آگا؟ اسے ایک دم سے خیال آیا۔ ہاں بالکل میری ایزو کی طرح، وہ اس کا نام بگاڑتے بولے۔ آپ کو پتا ہے آگا، جتنا وقت وہ میرے ساتھ رہی، میرے سامنے رہی، مجھے بس ایک ہی سوچ آتی رہی کہ اگر خدا نے ہمیں بیٹی دی تو حالہ جیسے دے، ہے نا؟ آگا فارس نے اسے ٹوکا۔ نہیں، ایزل نے ان کی بات کی نفی کی، یعنی وہ کچھ اور سوچ رہی تھی، بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ہمارا کیا ہمیں اپنی اولاد کے ذریعے نہ بھگتنا پڑے آگا۔ وہ روحانی سے ہو کر بولی تو آگا فارس کا دل دہل اٹھا۔ ایزل اپنے لفظوں کے خوف سے انہیں چپ ہی لگوا گئی۔ اللہ نہ کرے ایزل، ایسا تو مت کہو۔ وہ تو تڑپ ہی اٹھے تھے۔ ہم نے دانستہ تو وہ سب نہیں کیا نا؟ ہاں ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے، بلکہ صرف میری غلطی ہے۔ میں گناہ گار ہوں، مگر اس غلطی کو لے کر میں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دن رات معافی بھی تو مانگی ہے، اور میرا رب بہت رحیم ہے ایزل۔ وہ اپنے بندے کے آنسوں کو، اس کی معافیوں کو، فریادوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تم بس دعا کیا کرو، خدا ہمیں نیک و صالح اولاد دے۔ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت میں دن رات ایک کی ہے، ہم بھی ان جیسا بن کر دکھائیں گے۔ ان کی تربیت میں کمی نہیں تھی، کمیاں ہماری ذات میں تھی، کوتاہی ہم سے ہوئی جسے ہم اپنی اولاد کے معاملے میں نہیں دہرائیں گے۔ ہم نے جو کیا ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، بلکہ اب تو قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ ہم نے جو کیا اس کی ہم نے رب سے معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد ہم اس رب سے یہ یقین ضرور رکھ سکتے ہیں کہ جو تکلیف ہم نے اپنے والدین کو دی وہ ہماری اولاد ہمیں نہ دے۔ بڑے پیار سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کا خوف ختم کرنے کی کوشاں میں تھے۔ وہ اولاد جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، اسے لے کر ایزل پہلے ہی سے ہی نہ جانے کون کون سے خدشات کا شکار ہوئے جا رہی تھی۔ اب زیادہ سوچو مت اور چل کر آرام کرو۔ آج کافی آج کافی مصروفیت بھرا دن تھا۔ میں تو جتنا ریلیکس ہوں اتنا تھکا بھی ہوں۔ مینٹلی ریلیکس ہوں، فزیکلی تھکاوٹ میں ہوں۔ انہوں نے آج باقی کا سامان بھی ڈرائیور کے ساتھ لگ کر گاڑی میں رکھوایا، پھر یہاں کے سارے انتظامات دیکھے، سب کو وقت دیا، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت تھکاوٹ تو تھی ہی، مگر میں آج بہت پرسکون ہوں، کوئی تھکاوٹ، کوئی بیزاریت نہیں، بہت خوش ہوں آج۔ تھینک یو آگا، میرے آج کے دن کو اتنا اسپیشل۔ ارے بابا بس بھی کر دو، اور کتنی دفعہ میرا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو ایک پیارا سا حگ اور کس ہی دے دو، اس شکریہ کو دل و جان سے قبول کر لوں گا۔ وہ اسے ٹوکتے شریر پن سے بولے تو وہ ہنس پڑی۔ صبح سے 10 بار حگ اور کس لے چکے ہیں، آپ بھی بار بار مانگنا بند کریں، اور اگر اتنا ہی دل ہے تو چپ کر کے بستر پر لیٹ جائیں، میں بس آ رہی ہوں۔ جواباً وہ بھی انہی کے انداز میں بولی۔ آ رہی ہوں سے کیا مراد؟ ابھی چل رہی ہوں یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ ایک آبرو چکا کر بولے کہ ذرا سا بھی وقت کیوں؟ اچھا بابا چل رہی ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ واقعی اسے اٹھا کر لے جاتے، وہ ان سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی۔ یہاں کیوں؟ یہ تو میری جگہ ہے۔ وہ اپنی سائڈ کی بجائے ان کی سائڈ پہ جا لیٹی تو آقا فارس نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ آج بھی آپ کی ہی ہے، وہ مزے سے بولی۔ تو پھر تم یہاں کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ میں کہاں سوؤں گا جناب؟ وہ مسکائے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یوں ہی باتوں کو طول دینے کی خاطر سوال کر رہے تھے۔ آپ؟ وہ رک کر وہ رک کر بولنے کو ہی ایک لفظ بول کر اس نے اپنے بازو پھیلایا تو آگا فارس کو لگا وہ کہنے والی ہے کہ یہ باقی کا سارا بیڈ آپ کا ہے، جہاں چاہیں سوئیں، مگر جب وہ بولی تو یہ کہ یہاں، آج آپ یہاں سوئیں گے۔ اور آغا فارس کا کہکا بے اختیار ہو کر چھوٹا کہ پورا کمرہ ان کے ہنسی سے گونج اٹھا، کیونکہ ایزل اپنے بازو وا کیے انہیں اپنی باہوں میں سمانے کا کہہ رہی تھی۔ روز وہ ان کی باہوں کی قید میں سوتی تھی، مگر آج انہیں باہیں پیش کی جا رہی تھی۔ خدا کی قسم، یہ موقع تو میں آج مس نہیں کرنے والا۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتے اس کی طرف بڑھے اور احتیاط سے سیدھا اس کی باہوں میں جا سمانا چاہا، مگر یہ کیا! جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوئے وہ گھوم کر دوسری طرف ہو گئی، اور جہاں پہلے آگا فارس کا کہکا بلند ہوا تھا وہیں اب ایزل کا بلند ہوا۔ ایزل، دیٹس ناٹ فیئر یار! وہ پھٹی دکھا کر اپنی جگہ پہ کھسک جاتی ایزل کو مصنوعی نروٹے پن سے دیکھتے بولے۔ آپ یہ موقع مس کر چکی ہیں، وہ مگر انہیں ٹھینگا دکھاتی ہنستی ہی چلی گئی۔ یہ موقع مس ہو گیا تو کیا ہوا، میرے پاس دوسرے بھی بہت سے مواقع ہیں، میں تمہاری باہوں میں نہ صحیح مگر تمہیں اپنی باہوں میں بھرنے کا موقع میرے ہاتھوں میں ہے۔ سو اب تم بچو ذرا مجھ سے، وہ اسے خطرناک تیوروں سے دیکھتے بولے۔ اس سے قبل کہ ایزل ان کا ارادہ بھانپ کر بیڈ سے اترتی، وہ ابھی پیچھے ہٹی ہی تھی کہ آغا فارس نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جگہ کوئی بھی ہو مسز، یہ میٹر نہیں کرتا، میرے لیے بس تمہیں میری قید میں ہونا چاہیے۔
وہ ایک آنکھ دبا کر بولے کیونکہ اب وہ ایزل کی سائڈ پہ موجود تھے۔ آپ کا قید خانہ میرے لیے دنیا کا وہ واحد قید خانہ ہے جہاں دنیا کی ہر آسائش، ہر طرح کا سکون موجود ہونے کے ساتھ ساتھ رنگوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ آپ کی باہیں میرے لیے سکون کی وہ واحد پناہ گاہ ہیں جہاں سمانے کے بعد میں اس دنیا سے بے خبر ہو جاتی ہوں۔ وہ ان کی باہوں میں سمائے، ان کے سینے میں منہ چھپائے بولی تو آواز کہیں دب سی گئی، مگر اس کا سرگوشی میں لپٹا ایک ایک لفظ آغا فارس نے بخوبی سنا اور بے ساختہ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو حالہ یہاں نہیں رکے، کچھ سوچتے ہوئے آغا فارس بولے۔ کیوں؟ ایزل نے پوچھا کہ آخر اس میں کیا اچھائی تھی؟ کیونکہ اگر وہ رک جاتی تو تم مجھے تو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیتی، حالانکہ ہوتے ہوئے تم بھلا میرے ہاتھ کب لگتی، مگر اب تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کے پیٹ پہ گدگدی کرتے بولی تو ایزل کھلکھلاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کا سارا دن اور شام تو کام اور دوسروں کو وقت دینے میں گزار دی تم نے، مگر اب یہ میرا وقت ہے اور میں اپنا وقت لینا خوب جانتا ہوں، کیا سمجھی مسز؟ وہ ایک آنکھ دباتے بولی اور اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کر گئے۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، سکوت کا عالم تھا۔ بیڈ پہ لیٹا جسمانی وجود گہری اور مزے کی نیند سو رہا تھا جب اس کمرے میں آدھ کھلے دروازے سے کوئی مردانہ وجود اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی یا پھر وہ ننگے پاؤں تھا۔ ہولے ہولے وہ حویلا جو دروازے کے قریب تھا بیڈ کے قریب جا کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل پہ کھڑے موبائل کو اٹھا کر اس کی اسکرین کو روشن کیا۔ اسکرین پہ انگلش لکھائی میں ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی جس کا اردو ترجمہ یہ تھا: کچھ ساتھ ہماری طاقت ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایسا خاص ساتھی بھی ہوتا ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ اپنی طاقت ہم خود ہیں۔ Some companions are our strength, but there is one special companion who tells us that we are our own strength. اس لڑکی کو اس لڑکی کو یہ بتانے والا کہ اپنی طاقت وہ آپ ہے، کون تھا آخر وہ؟ یہ موبائل ہاتھ میں لیے پڑھنے والا جان نہ پایا۔ یہ تو تھا موبائل اسکرین کا وہ وال پیپر جو لاک تھا، مگر اس شخص کو تو موبائل کے اندر جھانکنا تھا۔ اس نے بنا یہ سوچے کہ پاس ورڈ کیا ہوگا بے فکری سے فنگر ٹپ کو نیچے سے اوپر سرکایا تو موبائل کا اندرونی ان لاک منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اندر بس ایک لڑکی تھی جو آسمان پہ چمکتے چاند کو دور سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں حسرت تھی۔ اس تصویر کا مطلب یہی تھا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، مگر پھر بھی وہ حسرت سے اسے دیکھتی ہے۔ ان غموں پہ غور و فکر کرنے کی بجائے اس شخص نے سیدھا فوٹو البم تک رسائی حاصل کی اور وہ تلاشنا چاہا جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا، اور آخر سب سے پہلے فولڈر پہ ہی اسے وہ چہرہ نظر آ گیا جسے دیکھنے کو وہ ترس رہا تھا۔ اس چہرے کو چھوا تو وہ بڑا ہو کر پوری اسکرین پر پھیل گیا اور اسکرین خوبصورتی سے جگمگا اٹھی کیونکہ وہ چہرہ تھا ہی اس قدر خوبصورت۔ اور وہ چہرہ جسے دیکھنے کو یہ شخص ترس رہا تھا وہ تھا اس بیٹی کا چہرہ، وہ تھا اس کی بیٹی کا چہرہ۔ ہاں، وہ ایزل کی تصویر تھی جسے دیکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اعجاز تھے۔ وہ اعجاز جن کی نظریں ایزل کے چہرے پر ٹھہری تو پھر ہٹنا بھول گئی۔ کس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کو کوئی غم نہ ہو، مگر جب اعجاز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک ہلکی سی نمی تھی جو اپنا وجود بتلانے کو کافی تھی، اور یہ نمی ان کی آنکھوں کو بھی نمناک کر گئی۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سمجھتے ہیں میں بے وقوف ہوں، مگر نہ سمجھ ہیں کہ میری سمجھ سے ناواقف ہے، انجان ہے کہ میں تو اسی روز سے ان کے تم سے میل جول سے واقف ہوں جب انم پہلی بار تم سے ملنے گئی، مگر لب بستہ ہوں تو اسی لیے کہ لب آپ پابندیاں عائد کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اعجاز ہی تھے جو اس کی تصویر سے بات کر رہے تھے، تو کیا وہ سب جانتے تھے؟ انم کا ایزل سے ملنا، شائستہ کا آغا فارس سے میل جول، سب سے واقف تھے۔ انم اگر جاگ رہی ہوتی تو حیرت سے دنگ رہ جاتی۔ جاری ہے۔